नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़वजल की किताब ही अल्लाह की रस्सी है। जो इसकी पैरवी करेगा यानी इसको फॉलो करेगा वो हिदायत पर रहेगा, और जो इसे छोड़ देगा वो गुमराही पर रहेगा। यानी हम सब के लिए लाजिम है कि हम अल्लाह ताला की किताब को पकड़ लें, यानी सिरातल मुस्तकीम है ये, और जिसने इसको छोड़ दिया उसने घाटे का सौदा किया। हसन बसरी कहते हैं, कुरान इसलिए नाजिल किया गया ताकि उस पर गौर और फिक्र किया जाए। याहिया इब्ने साद से मरवी है, वो कहते हैं मैं और मोहम्मद बिन याहिया बिन हबान दोनों बैठे हुए थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को बुलाया, सॉरी, मोहम्मद बिन याहिया हैं ये। तो मोहम्मद ने एक आदमी को बुलाया और उससे कहा, मुझे वो बताओ जो आपने अपने वालिद से सुना। उस आदमी ने कहा, मेरे वालिद ने मुझे बताया कि वो जैद बिन साबित को, जो कि एक सहाबी थे, उनके पास आए और उनसे पूछा, आपका 7 दिन में कुरान मुकम्मल करने के बारे में क्या ख्याल है। यानी हजरत जैद से पूछा कि 7 दिन में अगर कुरान मुकम्मल करें तो वो कैसा है। तो हजरत जैद ने कहा कि ये अच्छा काम है, लेकिन मैं उसे आधे महीने या 10 दिन में पढ़कर मुकम्मल करूं तो वो 7 दिन से पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है, अजीज है। आप अब आप मुझसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, तो मैंने कहा कि मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसा क्यों है। तो जैद ने कहा, इसलिए ताकि मैं कुरान में गौर और फिक्र करूँ और उसके मसाइल पर रुक कर सोचूं, यानी सोच समझ कर उसको पढ़ूं। यानी कुरान को सोच समझ कर पढ़ना ही फ़ायदा देता है। कुरान की तिलावत और उस पर गौर और फिक्र करना, रुक रुक कर, ठहर ठहर कर उसको पढ़ना ही फ़ायदा देता है। तो शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, 10th पारा 10th जुज़ 10th और आयत नंबर 41। वअलमू अन्नमा, जैसे कि पीछे से बात चलती आ रही है माले गनीमत के बारे में। माले गनीमत के बारे में जब तक कोई हुक्म नहीं था, यानी कोई भी जब तक हुक्म नहीं आया था, तो अरब में पुरानी रिवायत को फॉलो किया जाता था कि जिसके हाथ में जितना माल आ गया उसका अपना। तो अल्लाह ने यहाँ पर अब रूल्स बता दिए। पहले तो ये बताया कि अल्लाह और उसके रसूल के इख्तियार में है। अब माले गनीमत के बारे में बता दिया कि माले गनीमत किस किस के लिए है, क्योंकि जंग बदर के पस मंज़र में ये आयत नाजिल हुई। जंग बदर में मुसलमानों को माल गनीमत हासिल हुआ। उस वक्त गनीमत के बारे में कोई कानून नहीं था। तो इस पर मुसलमानों को जो है कशमकश होने लगी। किसी ने इस पर अपना हिस्सा जताने की कोशिश की। तो इसमें तो क्या कहा, एक तो ये कि आपस में ताल्लुकात, अपने अपने रिलेशंस को दुरुस्त रखो, माल की मोहब्बत हमारे दिल में नहीं आनी चाहिए, और यहाँ पर तरबियत की जा रही है। और फिर माले गनीमत पिछली उम्मतों के लिए हलाल नहीं था, लेकिन ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए हलाल कर दिया गया। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसकी तकसीम कैसे होगी, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। और मुसलमानों, ये बात अपने दिल में ले आओ, जो कुछ माले गनीमत तुम हासिल करो उसका 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल और उनके कराबतदारों यानी रिश्तेदारों और मिस्कीनों और मुसाफिरों का हक है, जिसकी अदायगी तुम पर वाजिब है, अगर तुम अल्लाह पर और उस चीज़ पर ईमान रखते हो जो हमने अपने बंदे पर फैसले के दिन नाजिल की थी, जिस दिन दो जमातें आपस में टकराई थी। यानी अगर तुम इस बात पर ईमान रखते हो तो ये तकसीम अल्लाह ताला की तरफ से, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। यानी कि तकसीम किस तरह होगी, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगा, कि उसके 5 हिस्से होंगे और 5वां हिस्सा अल्लाह के रसूल के लिए हो, अल्लाह और उसके रसूल के लिए होगा। वो वक्त याद करो जब तुम लोग वादी के करीब वाले किनारे पर थे और वो लोग दूर वाले किनारे पर, और काफिला हमसे नीचे की तरफ था। यानी यहाँ पर काफिला हमसे नीचे की तरफ था। यहाँ पर अबू सुफियान के काफिले की बात हो रही है, क्योंकि ये मैदान जंग का यहाँ पर नक्शा, एक तरह से स्केच बताया गया है कि बदर एक वादी का नाम है,
اس کا وہ کنارہ جو مدینہ منورہ کے قریب ہے اس پر مسلمانوں کا لشکر تھا، اور جو کنارہ مدینہ منورہ سے دور تھا اس پر کفار کا لشکر تھا۔ اور قافلے سے مراد ابو سفیان کا قافلہ تھا، جو وادی کے نیچے کی طرف سے سمندر کے ساحل یعنی سمندر کے کنارے کی طرف سے بچ کر نکل گیا تھا۔ تو اسی کی وجہ سے جنگ ہوئی تھی نا، رسول اللہ اسی کو پیچھا کرنے کے لیے گئے تھے، اس کے مال کو لینے کے لیے گئے تھے۔ تو قافلے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ابو سفیان کا۔ اور اگر تم پہلے سے لڑائی کا وقت آپس میں طے کرتے تو وقت طے کرنے میں تمہارے درمیان ضرور اختلاف ہو جاتا، ضرور کانٹرڈکشن ہو جاتا، لیکن یہ واقعہ کہ پہلے سے طے کیے بغیر لشکر ٹکرائے اس لیے ہوا جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر کے دکھائے، تاکہ جسے برباد ہونا ہے وہ واضح دلیل دیکھ کر، کلیئر دلیل دیکھ کر برباد ہو، اور جسے زندہ رہنا ہو وہ واضح دلیل دیکھ کر زندہ رہے۔ اور اللہ ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے۔ جنگ بدر جب ہوئی تھی تو جنگ بدر جو ہے وہ کوئی اس میں ٹائم پہلے سے طے نہیں ہوا تھا، پہلے سے لوگوں کو نہیں کہا تھا، بلکہ یہ جنگ تو اچانک ہو گئی تھی، اور اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر پہلے سے بتا دیا جاتا، پہلے سے وقت طے کرنے کے لیے کہا جاتا، آپس میں تم لوگ لڑنے لگتے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ یہ اچانک ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ دکھانا تھا۔ اس دن کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ اور اے پیغمبر، یعنی فرقان مطلب فرق کرنے والا، اس دن سچ سامنے آ گیا اور جھوٹ جو ہے وہ بھی سامنے آ گیا۔ اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب اللہ خواب میں تمہیں ان دشمنوں کی تعداد کم دکھا رہا تھا، یعنی جو دوسرے شولجر تھے ان کو کم دکھا رہا تھا، کیونکہ رسول اللہ کو ایک خواب دکھائی دیا تھا جس میں دشمن جو ہے کم نظر آ رہے تھے۔ اور یہ کیوں ہوا تھا؟ تاکہ مسلمانوں کے دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائیں۔ اور اگر تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دی جاتی تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے اور تمہارے درمیان اس معاملے میں اختلاف ہو جاتا، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، یقیناً وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ تو یعنی یہاں پر کیوں دکھائی؟ اگر تعداد اللہ تعالیٰ پہلے سے دکھا دے تو مسلمان بھاگ جاتے، ہو سکتا ہے کچھ کی ہمت ہار جاتے، ہو سکتا ہے اتنے جوش سے نہ لڑتے، لیکن ان میں پھر جوش آ گیا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے مد مقابل یعنی ایک دوسرے کے سامنے آئے تو اللہ تمہاری نگاہوں میں ان کی تعداد کم دکھا رہا تھا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ جو کام ہو کر رہنا تھا اسے پورا ہو کر دکھائے۔ دشمنوں کو بھی کم دکھا رہے تھے اللہ تعالیٰ، تاکہ دشمن اور زیادہ اپنے گھمنڈ میں اور زیادہ اپنی ایگو میں اور اوور کانفیڈنس میں غلطی کر بیٹھے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ تو کامیابی کا راز یہاں پر بتا دیا گیا، یعنی کہیں بھی کسی بھی مقام پر یا کہیں کسی سے مقابلہ ہو، کہیں کمپٹیشن ہو، یا ہم جگہ جگہ ہم کمپٹیشن دیتے ہیں نا، ہمارے بچے بھی، ہم بھی، اسکولس میں، ہر جگہ کہیں بھی، اور کسی بھی معاملے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک تو ثابت قدم رہنا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جیسے ہمارے ایگزام ہوتے ہیں نا، تو اگر ہم بچوں سے کہیں نا کہ آؤ چلو قرآن کی کلاسز میں ایڈمیشن لو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں ابھی ہمارے نا ابھی ہمارے ایگزام ہے اور ابھی ہم یہ کلاسز نہیں کر سکتے۔ تو جبکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب بھی مین کام ہو، کوئی بھی امپورٹنٹ کام ہو، تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جب بھی امپورٹنٹ کام ہوتا ہے سب سے زیادہ ہم پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم بمشکل ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ اور جیسے کہ میں جاتی ہوں لوگوں کو بلاتی ہوں اگر قرآن کے لیے، تو اسٹوڈینٹس جو ہوتے ہیں نا ایگزام ڈیز میں سب سے پہلے یہی بہانہ ہوتا ہے کہ ابھی ایگزام ہے، ایگزام کے بعد دیکھیں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اب آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، یقین رکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں، دنیا کے ہر میدان میں، ہر جگہ
اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں اپنے پلے باندھ لیں، اپنا روٹین بنا لیں، لیکن اصل مقصد کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، تو کامیاب ہو جائیں گے۔ کیا کرنا ہے اس میں؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، مکمل اطاعت، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرنا ہے، آپس میں جھگڑے نہیں کرنے، اور یہ جو ہے اس سے پہلے کہ ثابت قدم رہنا ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، اور صبر سے کام لینا ہے۔ اگر یہ کام کریں گے تو کامیابی ملے گی۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے تھے، اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، اور اللہ نے لوگوں کے سارے اعمال کو اپنے علم کے احاطے میں لیا ہوا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ تھا۔ جب مشرکین مکہ کا لشکر آ رہا تھا جنگ کرنے کے لیے، تو وہ جو ہیں اکڑتے ہوئے اور اپنے آپ کو دکھاتے ہوئے اور اپنی طاقت اور شان و شوکت دکھاتے ہوئے آ رہے تھے، یہ دیکھو کہ ہمارے اندر کتنی طاقت ہے۔ تو وہ اپنی شان و شوکت دکھا رہے تھے جب بدر میں جا رہے تھے، کہ دیکھو ہماری تعداد، ہم کتنے زیادہ ہیں، اور ہماری جنگی طاقت بھی کتنی ہے، اور انہیں تکبر ہو رہا تھا، گھمنڈ ہو رہا تھا، اور دیکھو مسلمانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور آج ہم جیت کر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ نہیں، اللہ سب کچھ دیکھ رہا تھا وہ کیا کر رہے تھے، اور جبکہ ہمیں صرف اور صرف بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر۔ تعداد پر، کاؤنٹنگ پر، وسائل پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، کیونکہ جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی تو مسلمان اکڑ گئے، جیسے کہ آگے آئے گا، اس میں بتایا جائے گا کہ کچھ کے دل میں ایسا آ گیا تھا آج تو ہم جیتیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پکڑ لیا۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب شیطان نے ان کافروں کو یہ سجھایا تھا کہ ان کے اعمال بڑے اچھے ہیں، اور یہ کہا تھا آج کوئی نہیں ہے جو تم پر غالب آ سکے، اور تمہارا محافظ میں ہوں۔ پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے آئے تو وہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹا اور کہنے لگا میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا، مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ میدان جنگ میں کیا ہوا تھا؟ شیطان ایک شخص کی شکل میں آیا تھا نا۔ حافظ ابن جریر کہتے ہیں کہ جب مشرکین مکہ جنگ کے ارادے سے روانہ ہوئے تو انہیں یہ خطرہ ہوا کہ ان کے پیچھے ان کے گھروں پر قبیلہ بکر کے لوگ حملہ نہ کر دیں، اور اس لیے ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم جائیں یا نہ جائیں۔ اس موقع پر شیطان اس قبیلے کے ایک سردار سراقہ کے روپ میں سامنے آیا اور اس نے اطمینان دلایا کہ تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہے، آج تم پر تو کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، اپنے قبیلے کی فکر مت کرو، تم بے فکر ہو کر جاؤ، اور میں خود تمہارے حفاظت کرنے والا ہوں، میں تمہارا محافظ ہوں۔ لیکن جب جنگ بدر میں پہنچے سارے، شیطان جنگ بدر میں بھی پہنچا، تو فرشتوں کا لشکر سامنے آیا تو ایک دم بھاگا، اتنی تیز بھاگا کہ وہ فوراً، یعنی وہ رکا ہی نہیں، سیدھا جا کے سمندر کے پاس رکا جہاں اس کا عرش ہے۔ تو اس نے کیا کہا بھاگتے ہوئے؟ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ اسے پتا چل گیا نا اب کوئی نہیں، ان کی اب مسلمان ہی جیتیں گے، اسے پتا چل گیا تھا کیونکہ وہ فرشتوں کو دیکھ سکتا تھا۔ اور یاد کرو جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا، وہ یعنی بیماری تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ سب پر غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ منافق کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ منافق یہ کہہ رہے تھے نا کہ دیکھو مسلمان کتنا زیادہ جو ہے نکل کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کو ڈر نہیں لگ رہا اور اتنا گھمنڈ کر رہے ہیں، یہ تو دھوکے میں ہیں، اور یہ جو ہے ان کا دین ان کو دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر، چاہے ہم کتنے ہی کم ہوں، چاہے ہم اکیلے ہی کیوں نہ ہوں۔ مدد کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، بس ہمیں اللہ کے کام کے لیے نکلنا ہے، بھلے ہی ہم اکیلے ہوں، اور بھروسہ اور کیا کیا لے کر نکلنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر توکل اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، کی مدد اللہ کی ہی طرف سے آئے گی۔ اور اگر تم دیکھتے تو وہ عجیب منظر تھا جب فرشتے ان کافروں کی روح قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں اور پیٹھ پر مارتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے اب جلنے کا مزہ بھی چکھنا، یعنی باقاعدہ جو ہے فرشتے ان کو مار رہے تھے، مجرموں کو مار رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ یہ تو دنیا کا مزہ ہے، ابھی تو تمہیں آخرت کا مزہ بھی چکھنا ہے۔ یہ سب کچھ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج رکھے تھے، اور یہ بات بھی طے ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔
ان لوگوں کا حال ایسا ہوا جیسے فرعون کی قوم اور ان سے پہلے لوگوں کا حال ہوا تھا۔ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو ماننے سے انکار کر دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، یعنی پکڑ لیا۔ یقیناً اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے اور عذاب بھی بہت بڑا سخت ہے۔ یعنی فرعون نے بھی ایسی کرا تھا نا، جھٹلا دیا تھا، تو اور یہی حال مشرکین مکہ نے کیا، دونوں کا انجام ایک جیسا ہوا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تھا کہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ اس نے جو نعمت کسی قوم کو دی ہو اسے اس وقت تک بدلنا گوارا نہیں کرتا جب تک کہ لوگ خود اپنے حالات تبدیل نہ کر لیں، اور اللہ ہر بات سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو عذاب سے اسی وقت بدلتا ہے جب کوئی قوم اپنے حالات کو خود بدل لیتی ہے۔ کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتیں دے رکھی تھیں، جس میں سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے بیچ میں سے مبعوث فرمایا، نبی بنا کر بھیجا۔ اگر وہ اس وقت ضد سے کام لینے کی بجائے حق کا ساتھ دیتے، انصاف سے کام لیتے، اسلام کو قبول کر لیتے، تو ان کو اور زیادہ اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتے، لیکن انہوں نے اس نعمت کی ناشکری کی، ضد سے کام لیا اور اپنے حالات کو بدل لیا، ہٹ دھرمی کی وجہ سے اسلام قبول کرا نہیں انہوں نے۔ تو جب ہمیں کوئی نعمت مل جاتی ہے تو اگر ہم اس کا صحیح یوز نہیں کرتے تو پھر ہمارے اوپر حالات جو ہیں وہ تنگ ہو جاتے ہیں۔ تو جو بھی نعمت ملے، اولاد ملے یا ہمارے گھر باہر ہوں، جو بھی ہوں، اللہ کی رضا کے خاطر اس کا استعمال کریں۔ ان کو جو ہے، جو بھی نعمت ہمیں مل رہی ہے وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے برج ہونا چاہیے، نہ کہ بیریئر ہونا چاہیے۔ اللہ کی محبت، یعنی اولاد کی محبت میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں، اولاد کی محبت میں قرآن میں غور و فکر کرنا چھوڑ دوں، یا شوہر اور اولاد کی یا گھر کی محبت میں گھر سے نکلنا چھوڑ دوں، اللہ کے راستے میں نکلنا چھوڑ دوں، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہمارے لیے عذاب بن جائے گا، یہ ہمارے لیے بیریئر ہو جاتے ہیں، پھر رکاوٹیں بن جاتی ہیں۔ تو نعمتوں کا استعمال ایک برج کی طرح کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے کریں، نہ کہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں وہ نعمت پا کر۔ جب ہم اولاد کو اللہ تعالیٰ کے کام میں لگاتے ہیں، قرآن سے جوڑتے ہیں، تو اولاد کیا کرتی ہے؟ اس کو صحیح اور غلط کا پتہ ہوتا ہے۔ جب ہم اس کو اللہ کے لیے لگاتے ہیں، اللہ کے کام کے لیے لگاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ہمارے لیے محبتیں ڈال دیتا ہے، اور ہم ان کا رخ ہماری طرف محبتوں سے پلٹ دیتے ہیں۔ اس معاملے میں بھی ان کا حال ایسا ہی ہوا جیسے فرعون کی قوم اور ان سے پہلے لوگوں کا حال ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ یہ سب لوگ ظالم تھے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ظلم کیا ہوا تھا۔ یقین جانو کہ اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والے جانداروں میں سے بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا اور جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بدترین بولا، جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے تم نے عہد لے رکھا ہے، اس کے باوجود یہ ہر بار اپنے وعدے کو توڑ دیتے ہیں اور ذرا انہیں ڈر بھی نہیں لگتا۔ لہٰذا اگر یہ لوگ کبھی جنگ میں تمہارے ہاتھ لگ جائیں تو ان کو سامان عبرت بنا کر ان لوگوں کو تیتر بیتر کر ڈالو جو ان کے پیچھے پیچھے ہیں، تاکہ وہ یاد رکھیں۔ یعنی جنگ کے موقع پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جنگ میں جب جنگ کا موقع ہو تو کھل کر پھر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور کن لوگوں سے؟ جنہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا۔ اور اگر تمہیں کسی قوم کی سے بد عہدی کا ڈر ہو، یعنی اگر یہ ڈر ہے کہ یہ قوم ہم سے وعدہ خلافی کر رہی ہے، تو وہ معاہدہ ان کی طرف صاف صاف سیدھے طریقے سے پھینک دو۔ یعنی اگر ہم نے کسی سے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے، کسی نے ہم سے معاہدہ کیا ہوا ہے، کانٹریکٹ یا ٹریٹی کی ہوئی ہے کوئی، اور پھر وہ جو ہے اس وعدے کو توڑ دیتا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ہمیں بھی توڑ دینا ہے، پھر اس وعدے کو نبھانا نہیں ہے، پھر انہی کی طرف پھینک کر مارنا ہے۔ یاد رکھو، اللہ بدعہدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو وعدہ خلافی کرتے ہیں، وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، کانٹریکٹ ہوئے میں ہے بیچ میں اس کو توڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ کانٹریکٹ جو ہے دو لوگوں کے بیچ میں بھی ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ جیسے ہمارا اگر ہم کوئی جاب کر رہے ہیں تو جاب جو ہم مالکوں سے کرتے ہیں وہ بھی معاہدہ ہوتا ہے، ایک عہد لیتے ہیں ہم۔ اسی طرح ہم مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی اکیڈمی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپس میں ہم وعدہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں،
تو بیچ میں چھوڑ جائیں ان کو، اور یا بیچ میں ہم چھوڑ دیں یا وعدہ توڑ دیں یا اپنی باتوں سے پھر جائیں، یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور اللہ تعالیٰ وعدے خلافی کرنے والوں کو، عہد توڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر ہم کسی سے کوئی وعدہ کر لیں، کوئی عہد کر لیں، کوئی کانٹریکٹ کر لیں، پھر اس کو نبھائیں، یہی اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے۔ اور کافر لوگ ہرگز یہ خیال دل میں نہ لائیں کہ وہ بھاگ نکلیں گے۔ یہ یقینی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، بے بس نہیں کر سکتے۔ اور مسلمانوں، جس قدر طاقت اور گھوڑوں کی جتنی چھاونیاں تم سے بن پڑے، ان سے مقابلے کے لیے تیار رہو، جن کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے موجودہ دشمنوں پر بھی ہیبت طاری کر سکو، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جنہیں ابھی تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں تم جو کچھ خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تمہارے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یعنی ہر وقت تیار رہو، کیونکہ ہر وقت جنگ کا ماحول تھا، اور کبھی بھی کوئی بھی جنگ ہو سکتی تھی، اس لیے مسلمانوں کو کیا کہا ہے کہ ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہو۔ ہر وقت مسلمان ایسا ہو، مسلمان ہر حالت میں الرٹ رہنا چاہیے، ہمیں سونا نہیں ہے، ہمیں الرٹ رہنا ہے۔ ہمیں جو ہے کیسے الرٹ رہنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو حکمت بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے، علم بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، اور ہمیشہ تیاری کرتے رہنا چاہیے کہ کوئی سچویشن آئے تو میں اس کا سامنا کیسے کروں۔ اور ہمیں یہاں پر کیا کہا گیا، خرچ بھی کرتے رہو، لازمم، یعنی اس کی تیاری کے لیے لازمم مال درکار ہے، کیونکہ جب بھی ہم کوئی تیاری کرتے ہیں، ہم کسی چیز کے لیے تیار ہوتے ہیں تو مال تو چاہیے ہوتا ہے، تو اپنے مال میں سے خرچ کرو، اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اور اگر وہ صلح کی طرف جھکے، یعنی اگر مقابلہ ہو، مشرکین اگر مقابلہ نہ کرنا چاہ رہے ہوں، پیچ اپ کرنا چاہ رہے ہوں، صلح کرنا چاہ رہے ہوں، تو تم بھی ان کی طرف جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، یقین جانو وہی ہے جو ہر بات سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینے کا ارادہ کریں گے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ یعنی اگر آ، اگر مشرکین مکہ یا جو بھی تم سے مقابلہ کر رہا ہے، اور اگر وہ جھک جائے، تم سے امان لینا چاہتا ہے، تو تم اس کو امان دے دو۔ اگر یہ مت سوچو کہ مجھے دوبارہ دھوکہ دے سکتا ہے، واپس جا کر مجھے اور زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ اگر تمہیں دھوکہ دینے کا ڈر ہے تو بھروسہ کس پر کرو، اللہ پر۔ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد کے ذریعے اور مومنوں کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کر دیے، یعنی پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی، اب بھی اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دی۔ اور اگر تم زمین بھر کی ساری دولت بھی خرچ کر لیتے تو ان کے دلوں میں الفت یعنی محبت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ وہ یقیناً زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی محبتیں مال سے پیدا نہیں ہوتی، محبتیں کون ڈالتا ہے دلوں میں، محبتیں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کہ پہلے تمہارے درمیان محبت نہیں تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے کیسی محبت ڈال دی۔ صحابہ کرام کا رویہ دیکھیں کیسا تھا، رسول اللہ آپس میں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے تھے، رسول اللہ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ یہ سب کس سے ہوا، یہ سب اللہ نے کیا جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے۔ اگر ہمیں الفت چاہیے، یعنی محبت ڈالنی ہے یا الفت ڈالنا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو ایک تو پازیٹیو ایکٹیویٹی میں انوالو کر لیں، یعنی اپنے آپ کو، جب ہم قرآن سے جڑ جائیں گے یا قرآن کی کلاسز سے جڑ جائیں گے یا ہم نیک کام سے جڑ جائیں گے، اس کو سیکھنا، آگے تک پھیلانا، اس کام میں لگ جائیں گے، تو محبت اللہ تعالیٰ دلوں میں اپنے آپ ڈال دیں گے۔ اسی طرح حدیث کی روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ سلام کرنے سے الفتیں پیدا ہوتی ہیں، سلام کو عام کرنے سے، ایک دوسرے سے سلام کرنے سے۔ اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مسکرا کر دیکھنے سے بھی الفتیں، محبتیں پیدا ہوتی ہیں، یعنی ایک دوسرے کو اگر مسکرا کر دیکھ لیں۔ اسی طرح ایک دوسرے کو کھانا کھلانے سے بھی محبتیں پیدا ہوتی ہیں، تانا نہ دینا، اس سے بھی الفتیں، محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اے نبی، تمہارے لیے تو بس اللہ اور مومن لوگ کافی ہیں جنہوں نے تمہاری پیروی کی ہے۔ اے نبی، مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اور اگر تمہیں 20 آدمی ایسے ہوں گے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تمہارے 100 آدمی ہوں گے تو وہ کافروں کے مقابلے میں 1000 پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ یعنی اگر ہم متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، مومن جماعت کتنی ہی کم ہوں، وہ اور سامنے والی پارٹی یعنی سامنے والے کتنے ہی زیادہ ہوں، اگر متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اللہ سے
اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے تو وہ بہت ساروں پر بھی غالب آ جائیں گے. اس لیے تعداد سے ڈرنا نہیں چاہیے. اگر مٹھی بھر بھی ہے نا مسلمان، اگر ہم مٹھی بھر بھی ہیں، یعنی مان لیں ہمیں ایک نیا کام شروع کرنا ہے، ہم اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں، ہم تھوڑے سے ہیں بھلے ہی، ہم مٹھی بھر ہیں بھلے ہی، لیکن بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک سے ایک کو جوڑتا چلا جاتا ہے، جوڑتا چلا جاتا ہے. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مومنوں کو ابھاریے، نیکی پر ابھاریے. ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو نیکی کے لیے ابھارنا ہے، نیکی کرنے کے لیے ابھارنا ہے نا. اور کتنے ہی کم ہوں، مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. لو اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا، اور اس کے علم میں یہ ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے، لہٰذا اب حکم یہ ہے اگر تمہارے ثابت قدم رہنے والے 200 ہوں تو وہ اگر تم ثابت قدم رہنے والے 100 ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تمہارے 1000 ہوں تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آ جائیں گے. اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. یعنی یہاں پر بتا دیا ثابت قدم صبر کے ساتھ ہی کامیابی ہے. یہ بات کہ کسی نبی کے شان نہیں کہ اس کے پاس قیدی رہیں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کا خون اچھی طرح نہ بہا دے، جس سے ان کا روب پوری طرح ٹوٹ جائے. تو تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اقتدار بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یعنی یہ حکم بعد میں آیا، اور اس میں مطلب یہ پہلے تو دشمنوں کی تعداد کا حکم آیا، اور پھر یہاں پر قیدی کا حکم آیا کہ قیدی کے ساتھ کیا کیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ بھی کیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں. تو سب صحابہ نے الگ الگ مشورہ دیا. تو پھر کیا کیا مشورہ طے پایا کہ فدیہ لے کر جنگی قیدی کو آزاد کر دیا جائے گا. کہ کسی سے کچھ فدیہ لے کر چھوڑا گیا، کسی کو کچھ فدیہ، کسی کو ایجوکیشن دینی تھی، کوئی پڑھا لکھا تھا تو وہ مسلمانوں کو پڑھا دے، کسی کو کچھ پیسے دینے تھے تو ایسے فدیہ دے کر قیدیوں کو چھوڑا گیا. اور اگر اللہ کی طرف سے ایک لکھا ہوا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو راستہ تم نے اختیار کیا ہے، اس کی وجہ سے تم پر کوئی بڑی سزا آ جاتی. لہٰذا اب تم نے جو مال غنیمت میں حاصل کیا ہے اسے پاکیزہ اور حلال مال کے طور پر کھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اے نبی، تم لوگوں کے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں اور جنہوں نے مسلمان ہونے کا ارادہ ظاہر کیا ہے ان سے کہہ دو اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی دیکھے گا تو جو مال تم سے فدیے میں لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے دے گا. یعنی اگر کوئی قیدی جو ہے وہ مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے تو اس سے بتا دو جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر دے گا اور اس سے کہیں زیادہ برکتوں والا دے گا اور تمہاری بخشش کرے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اور اگر ان لوگوں نے اے نبی تم سے خیانت کرنے کا ارادہ کیا تو یہ اس سے پہلے اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا، اور اللہ کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے. یعنی بہرحال اگر وہ فدیہ دے کر اگر آپ انہیں چھوڑ دیں، واپس جا کر دوبارہ سے وہی کام کریں، آپ کے ساتھ خیانت کریں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے تو پہلے بھی خیانت کر دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قابو میں دے دیا نا آپ کے، تو پھر سے قابو میں دے دیں گے. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ہجرت کی ہے اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، اور وہ جنہوں نے ان کو مدینہ میں آباد کیا اور ان کی مدد کی، یہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں. کون لوگ؟ والذین آمنو، جو لوگ ایمان لائے یعنی رسول اللہ پر، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا جیسے جنگ بدر کے موقع پر، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے انہیں پناہ دی یعنی انصار، اور جنہوں نے ان کی مدد کی یعنی مدینہ والے، یعنی مہاجرین اور مدینہ والے، انصار اور مہاجرین، ان دونوں کی طرف اشارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب لوگ ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں، اے مسلمانوں تمہارا ان سے وراثت کا کوئی رشتہ نہیں. یہ حکم یہ کب کا تھا؟ جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے. اب کیونکہ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، مسلمان تو خالی ہاتھ گئے تھے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، تو وارث ایک دوسرے کا وارث بنایا گیا، آپس میں جو ہے بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، رسول اللہ نے بردرہوڈ کا رشتہ قائم کیا، اور کسی ایک ایک مہاجرین کو ایک ایک انصار کے انڈر دے دیا.
تو وراثت میں بھی پھر ان کا حصہ ہوا۔ بعد میں یہ حکم جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا، کیونکہ اب پھر وراثت کا قانون آ گیا نا سورہ نساء میں، کہ اصلی جو خون کے رشتے ہوتے ہیں انہیں کو وراثت میں ملتا ہے، جیسے کہ سورہ نساء میں بیان ہو گیا سارا۔ ہاں، اگر دین کی وجہ سے وہ تم سے مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد کرنا واجب ہے، سوائے اس صورت کے جبکہ وہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح دیکھتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پیدا ہو جائے گا۔ یعنی اب کچھ لوگ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، ہجرت کا جب حکم فرض ہو گیا تھا، قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ کر بھی چلے گئے تھے، کچھ لوگوں نے ہجرت نہیں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جنہوں نے ہجرت نہیں کی تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں وراثت میں۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور انہیں آباد کیا اور ان کی مدد کی، وہ سب صحیح معنوں میں مومن ہیں۔ ایسے لوگ مغفرت اور باعزت رزق کے مستحق ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت والا رزق۔ اور جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا، ہجرت کی، تو وہ اور جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا یعنی بعد میں وہ آئے اور پھر انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، تو وہ بھی تم میں شامل ہیں۔ اور ان میں سے جو لوگ پرانے مہاجرین کے رشتہ دار ہیں وہ اللہ کی کتاب اور ایک دوسرے کے میراث کے دوسروں سے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ یعنی یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ مسلمان بھی بالآخر ہجرت کر کے آ گئے تھے جنہوں نے شروع میں ہجرت نہیں کی تھی، تو ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بعد میں ہجرت کر کے آ گئے وہ بھی اب تمہارے ساتھ شامل ہیں۔ الحمدللہ ہماری سورۃ الانفال مکمل ہوئی۔ اب سورہ توبہ ہماری شروع ہو رہی ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی جب آپ زندہ تھے تو آخری دور میں نازل ہوئی، اور پھر اس میں جو ہے اس صورت کے دو نام بتائے جاتے ہیں، ایک سورۃ البرات اور سورۃ التوبہ۔ اس کو برات بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے 19 نام اور بھی بتائے جاتے ہیں، اور یہ سورہ بسم اللہ کے بغیر نازل ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی طرح لکھوایا، اور جب مصحف عثمانی تیار کیا گیا تو اس میں بھی اس کو اسی طرح لکھ دیا گیا۔ تو بہرحال کیوں نہیں ہے بسم اللہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن حضرت علی کا خیال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ میں امان ہوتی ہے، امان مطلب امن میں آ جانے کی، سلامتی ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں کیونکہ جہاد کا حکم نازل ہوا ہے، اس میں امان اٹھا لی گئی ہے، اس لیے اس میں بسم اللہ کا نام یعنی شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اور پھر توبہ کا لفظ سب سے زیادہ قرآن مجید میں اسی صورت میں آتا ہے، تقریباً 16 بار توبہ کا لفظ اس صورت میں آیا، اور اس کے بعد سورہ بقرہ میں 13 بار آیا، تو اس لیے اس صورت کا نام سورہ توبہ رکھا گیا۔ شروع اللہ کے نام، اچھا اس میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اس صورت میں 129 آیت ہے اور 16 رکوع ہیں۔ مسلمانوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دستبرداری کا اعلان ہے، یعنی بیزاری کا اعلان، یعنی اللہ تعالیٰ نے اب بیزاری کر دی ان تمام مشرکینوں کے خلاف جن سے تم نے کانٹریکٹ کیا ہوا تھا۔ لہٰذا اے مشرکو، تمہیں 4 مہینے تک کی اجازت ہے کہ تم عرب کی سرزمین میں آزادی سے گھومو پھرو، اور یہ بات جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بھی کہ اللہ اب کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یعنی جب مکہ فتح ہونی تھی تو اب جن مشرکین سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ تھا اب ان سے بھی معاہدہ ختم کیا جا رہا ہے، یعنی جو کانٹریکٹ کیے گئے تھے، کیونکہ اب عرب میں کانٹریکٹ کیے گئے تھے نا مسلمانوں نے اور مشرکین کے بیچ میں جو بھی کانٹریکٹ تھے اب وہ ختم کیے جا رہے ہیں، اور ان کو 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے کہ اب تمہارے پاس 4 مہینے ہیں، اس میں یا تو تم جو ہے اسلام قبول کر لو یا یہاں سے باہر نکلنے کا انتظام کر لو، کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے ذریعے دین کو مکمل کرنا تھا، اور اب جو اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے، جو ان کے خلاف تھے، ان کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اب سوچ لو کیا کرنا ہے، 4 مہینے کا وقت ہے۔ اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ بھی مشرکین سے دستبردار ہو چکا ہے اور اس کا رسول بھی، یعنی اب بری ہے۔ حج اکبر کس کو کہتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ
ہر حج کو حج اکبر کہتے ہیں، کیونکہ عمرہ چھوٹا حج کہلاتا ہے نا، حج اصغر کہلایا جاتا ہے عمرہ. تو جو بھی جتنے بھی حج ہوتے ہیں ان کو حج اکبر کہا جاتا ہے. یہ مس کنسپٹ ہے ہمارے اندر کہ ہم جو ہیں جمعے والے حج کو حج اکبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب حج کے دن سب سے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اب تم لوگوں سے بری ہیں، یعنی ہاتھ اٹھا چکے ہیں. اب اے مشرکو، اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اگر تم نے اب بھی منہ موڑے رکھا تو یاد رکھو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، بے بس نہیں کر سکتے، اور تمام کافروں کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو. البتہ مسلمانوں، جن مشرکین سے تم نے معاہدہ کیا ہے، کانٹریکٹ کیا ہے، پھر ان لوگوں نے تمہارے ساتھ عہد میں کوئی کوتاہی نہیں کی، یعنی اپنے کانٹریکٹ میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی مدت پوری کرو. بے شک اللہ احتیاط کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ قبیلے ایسے تھے جن کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا تھا، جیسے سالہ سال کانٹریکٹ چلنا تھا، لیکن وہ مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کرتے، خود بھی مسلمانوں سے نہیں لڑتے، وہ بس اپنا جو ہے اپنے آپ کو سکون سے کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی سکون سے رہنا چاہتے ہیں. تو ان سے جنگ مت کرنا، انہیں چھوڑ دو جب تک کانٹریکٹ پورا نہیں ہو جاتا. چنانچہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان مشرکوں کو جنہوں نے تمہارے ساتھ بدعہدی کی تھی جہاں بھی پاؤ قتل کر ڈالو. کیونکہ ابھی حرمت والے مہینے بھی تھے، حرمت والے مہینے بھی چل رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، 4 مہینے پورے ہو جائیں گے، حرمت والے مہینے بھی اس میں بیچ میں آ رہے تھے، وہ بھی گزر جائیں گے، تو جہاں بھی انہیں پاؤ قتل کرو اور انہیں پکڑو، انہیں گھیرو اور انہیں پکڑنے کے لیے ہر گھات کی جگہ تاک لگا کر بیٹھو. اس آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، اور یہ آیت کانٹیکس کے ساتھ بیان نہیں کی جاتی. جب بھی قرآن کی کوئی آیت کانٹیکس کے خلاف بیان کی جائے گی، کانٹیکس سے ہٹ کر بیان کی جائے گی، تو فتنہ ہی برپا ہوگا. تو اس کے بارے میں ہمیں خود بھی پتہ ہونا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ دیکھو یہ کب آیا تھا. یہ حکم بالکل آخر میں آیا تھا، بالکل لاسٹ میں آیا تھا، اور جب ساری حدیں پار ہو چکی تھی، اور اس سے پہلے ساری کہ کس قدر مسلمانوں کو ستایا گیا، اس پہ بھی صبر کیا، مدینہ بھی ہجرت کر لی، اس کے باوجود بھی ان کو ستایا گیا. یہ بعد میں حکم آتا ہے جب انہوں نے بہت برداشت کر لیا. ہاں، اگر وہ توبہ کر لیں، دیکھو اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے، اسی آیت میں یہ بھی ہے، لیکن یہ پوری آیت نہیں کوٹ کی جاتی، بس اپنی مرضی کی بات لے کر اور اس کو اسلام کے خلاف کوٹ کر دیا جاتا ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اور اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو اس وقت تک پناہ دو جب تک وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امان کی جگہ پہنچا دو. اب دیکھیں ہمارا دین ہمیں کتنا کتنا حسن سلوک سکھاتا ہے. جنگ میں بھی اگر کوئی آ جائے نہتھا اور وہ ہم سے پناہ مانگ رہا ہے کہ ہمیں پناہ دے دو، امان میں دے دو، تو اس کو پناہ دینی ہوگی. پہلے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا دین سنانا ہوگا، قرآن کی آیتیں سنانی ہوگی، اور پھر جہاں وہ چاہتا ہے وہاں اسے چھوڑ کر آ جاؤ. یعنی اسلام تو ہمیں اتنے زیادہ احتیاط برتنے کو اور اتنا زیادہ حسن سلوک کرنے کو کہتا ہے کہ جو سامنے سے جو جنگ کر کے جس سے جنگ کی جا رہی ہے، اگر وہ جو ہم سے جنگ کر رہا ہے اگر وہ بھی آ کر ہم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو. یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں علم نہیں ہے. ان مشرکین سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے باقی رہ سکتا ہے، یعنی کیسے کانٹریکٹ رہ سکتا ہے؟ البتہ جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے قریب معاہدہ کیا تھا، ٹریٹی کی تھی، جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، بے شک اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے. یعنی کن کے ساتھ سیدھے رہنے کو کہا جا رہا ہے؟ جو ہمارے ساتھ سیدھے رہیں، ان کے ساتھ سیدھے رہو. ہر کسی سے جنگ نہیں کی جا رہی یہاں کہ سب کو پکڑو اور سب سے جنگ کرو. جو تمہارے سے جنگ کرنے آ رہے ہیں، جنہوں نے اپنے وعدے کو توڑ دیا، ان سے بھی اپنا معاہدہ توڑ دو. لیکن دوسرے مشکرین کے ساتھ، یعنی دوسرے مشرکین کے ساتھ کیسے کانٹریکٹ رہ سکتا ہے، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی تم پر غالب آ جائیں تو وہ تمہارے معاملے میں نہ تو کسی رشتہ داری کا خیال کریں گے، نہ کسی معاہدے کا، کسی کانٹریکٹ کا. یہ تمہیں اپنی زبانی باتوں سے راضی کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے دل انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں. انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے دنیا کی تھوڑی سی قیمت کو لینا پسند کر لیا، یعنی دنیا ان کے لیے زیادہ محبوب تھی.
اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو اللہ کے راستے میں روکا۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کے کرتوت بہت برے ہیں، اور یہ کسی بھی مومن کے معاملے میں کسی رشتہ داری یا معاہدے کا پاس نہیں کرتے۔ یعنی مشرکین کیا ہے، جب دشمنی پر اتر آتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ کون رشتہ دار ہے ہمارا یا کسی کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ ہے، بس ان کو دشمنی نبھانی ہوتی ہے۔ جیسے رسول اللہ کے قریب ترین رشتہ دار کتنے سخت تھے دشمنی میں، اور یہی ہیں جو حدیں توڑنے والے ہیں۔ لہٰذا اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو یہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے۔ اور ہم احکام کی تفصیل یعنی ایکسپلینیشن ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں، اور اگر ان لوگوں نے اپنا عہد دینے کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالی ہوں اور تمہارے دین کو تانا دیا ہو، تو ایسے کفر کے سربراہوں سے ان کی نیت سے اس نیت سے جنگ کرو کہ وہ باز آ جائیں۔ یعنی جو تم سے جنگ کر رہے ہیں ان سے اس نیت سے جنگ کرو کہ شاید یہ باز آ جائیں، شاید یہ مان جائیں۔ اور کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی قسموں کی کوئی حقیقت نہیں، یعنی یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ کیا تم ان لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور رسول کو وطن سے نکالنے کا ارادہ کر لیا، یعنی رسول کو نکال بھی دیا، مکہ سے نکال دیا تھا، اور وہی ہیں جنہوں نے تمہارے خلاف چھیڑ چھاڑ کرنے میں پہل بھی انہوں نے کی تھی چھیڑ چھاڑ کرنے میں۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو، اور اگر تم مومن ہو۔ تو یہاں پر کیا تعلیم دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور کسی سے مت ڈرو۔ خوف، خشیت اور رحمت صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے معاملات درست کر دیتے ہیں، ٹھیک کر دیتے ہیں، پھر اس کے دل سے لوگوں کا خوف بھی نکل جاتا ہے۔ اگر ہم واقعی اللہ سے ڈرتے ہیں نا تو پھر ہمیں لوگوں کا خوف نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ بے شک وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہم یہ کرتے ہیں نا کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتی ہوں، لیکن ہم عمل تو کچھ نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈر بہت لگتا ہے۔ نماز پڑھتے نہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بہت ہیں، زکوٰۃ دیتے نہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بہت ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنا چاہتے نہیں، قرآن پڑھنا چاہتے نہیں، تو پھر ایسے ڈر کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اگر مومن ہو تو واقعی اللہ کا خوف دل میں رکھو اور ان سے جنگ کرو تاکہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلائے اور انہیں رسوا کر کے ان کے خلاف تمہاری مدد کرے اور مومنوں کے دل ٹھنڈے کر دے اور ان کے دل کی کڑھن دور کر دے، اور جس کی چاہے وہ توبہ قبول کر لے۔ اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے، واللہ علیم حکیم۔ بھلا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ جہاد کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی اور کو خصوصی رازدار نہیں بناتے، خاص طور سے رازدار نہیں بناتے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ نہیں، اب اللہ تعالیٰ کو تو یہ دیکھنا ہے ابھی کہ مومن کتنا ثابت قدم رہتے ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ ایک امتحان ہے، دنیا ایک امتحان ہے، تو ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ مشرکین اس بات کے اہل نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے گواہ بنے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے تو اعمال ہی غارت ہو چکے ہیں اور وہ دوزخ میں ان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ کیونکہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ ان کو بڑا فخر تھا کہ ہم مسجد حرام کی ہم حفاظت کرتے ہیں، ہم اس کی خدمت کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، ہم حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، اس لیے ہم مسلمانوں سے اوپر ہیں۔ تو اس آیت نے بالکل بتا دیا کہ مسجدوں کو آباد کون کرتے ہیں؟ جو مشرکین ہیں، جو مومن ہیں۔ مشرکین مسجد حرام کو آباد نہیں کرتے یا کوئی بھی مسجد کو آباد نہیں کرتے۔ مسجدوں کو آباد تو صرف مومن کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو نماز ادا کرتا ہے، وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ کیونکہ مسجدوں سے کی آبادی نمازیں ادا کرنے سے ہوتی ہیں، وہاں تعلیم کے حلقے یعنی تعلیم کی گیدرنگ ہونی چاہیے، ہے نا؟ تو اور یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے۔
اللہ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈریں۔ ایسے ہی لوگوں سے توقع ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد رکھنے کو اس شخص کے اعمال کے برابر سمجھ رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے؟ اور اللہ کے نزدیک یہ سب برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالم لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے، اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک درجے میں کہیں زیادہ ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایمان لانا، اللہ کے راستے میں ہجرت کر جانا، اپنے جانوں کی اور مالوں کی قربانی کرنا۔ ایمان یہی ہے، اسلام یہی ہے کہ اگر کوئی پریشانی آ جائے تو ہم کیا کرنے، اللہ کے راستے میں ہجرت کر جائیں۔ اگر ہمیں کہیں اللہ تعالیٰ کی حکم کی پابندی کرنے نہیں دی جا رہی، اور اللہ کے مسلسل اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں۔ اس صورت میں دیکھیں بار بار خرچ کرنے کو کہا گیا، اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔ ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت سے، اپنی طرف سے رحمت اور خوشنودی دے گا، اور ایسے باغات کی خوشخبری دیتا ہے جس میں ان کے لیے ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ ہی ہے جس کے پاس عظمت والا اجر موجود ہے۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ بھائی کفر کو ایمان کے مقابلے میں ترجیح دیں تو ان کو اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ یعنی اگر باپ یا بھائی یا کوئی بھی قریبی رشتہ دار اسلام سے زیادہ کسی اور کو ترجیح دے رہا ہے تو پھر اس کو اپنا سرپرست نہیں بنانا، ٹھیک ہے؟ تو ان کی باتیں نہیں ماننی، اور جو لوگ ان کو اپنا سرپرست بنائیں گے وہ ظالم ہوں گے۔ یعنی جو ہمیں اسلام سے دور کرے اس کی باتوں کو نہیں ماننا، بھلے ہی وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور اے پیغمبر، مسلمانوں سے کہہ دو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان اور تمہارے مال اور دولت جو تم نے کمایا، اور تمہارا کاروبار جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے، ڈر ہے، اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہے، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ کر دے، اور اللہ نافرمانوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا۔ کس سے کہا جا رہا ہے یہ؟ لوگوں سے کہا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات یہاں پر کہی جا رہی ہے، اور ہم کیا ہیں؟ ہم اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان سب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ مال، دولت، اولاد، ہمارا گھر، یہ سب اگر ہمیں اللہ، اور ہمارا کاروبار، ہمارا بزنس، یہ سب اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں تو انتظار کرو جب تک اللہ فیصلہ نہیں کر دیتا۔ رسول اللہ نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں، اس کے مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ رسول اللہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے والد اور اس کی اولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ہمیں رسول اللہ سے زیادہ پیاری ہیں، تو ہمیں اگر زیادہ پیاری ہیں تو یہ واقعی ڈرنے والی بات ہے۔ نہیں تو پھر کیا کریں؟ اللہ کے راستے میں نکلے، اس قرآن کو عام کریں، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں، سمجھائیں، اللہ کے راستے میں جیسا ہو ویسا کام کریں، جس طرح لگ سکتے ہیں، بس ہمیں ایفرٹ چاہیے، جیسے جیسے ہم اللہ کے راستے میں لگ سکتے ہیں، جو بھی سچویشن دیکھ کر بس لگ جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت سے جگہ پر مدد کی تھی، اور خاص طور پر حنین کے دن جب تمہاری تعداد کی کثرت نے تمہیں مگن کر دیا تھا۔ حنین مکہ فتح کے 19 دن بعد ہوئی تھی، 19 دن بعد حنین ہوئی تھی۔ اور اس صورت میں غزوہ تبوک کے علاوہ غزوہ حنین کا بھی ذکر آیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہونے کے بعد 12,000 کا لشکر لے کر حنین کی طرف انہوں نے ارادہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو کیونکہ آپ کو مستقل خبریں مل رہی تھی کہ کچھ لوگ مسلمانوں کی طرف حملہ ہونے والے ہیں، یعنی حنین والے جو ہیں وہ رسول اللہ پر اٹیک کرنے والے ہیں، لیکن حنین، حوازن اور ثقیف کے قبیلے جو تھے وہ بہت ماہر تیر انداز تھے، ٹھیک ہے؟ اب ہوا کیا؟ اب اس میں جو ہے سب سے آگے جو تھے دشمنی میں حوازن کا قبیلہ تھا اور ایک ثقیف کا قبیلہ تھا،
اور یہ سب سے زیادہ اچھے تیر انداز بھی تھے۔ اب رسول اللہ جو ہے مسلمانوں کو لے کر نکل گئے، کیونکہ رسول اللہ کو یہ خبر ملی تھی کہ وہ لوگ رسول اللہ پر اٹیک کرنے والے ہیں، مسلمانوں پر اٹیک کرنے والے ہیں، تو رسول اللہ نے سوچا کہ ان کو روکا جائے۔ تو یہ تعداد جو ہے اس میں کانٹرڈکشن آتا ہے، 12,000 سے 24,000 تک بھی بتائی جاتی ہے، 28,000 تک بھی آتی ہے۔ بہرحال بہت زیادہ تعداد تھی مسلمانوں کی۔ تو اس موقع پر مسلمان بڑے، کچھ لوگ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جن کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ مکہ فتح کے بعد ہوئی تھی نا، مکہ فتح میں کتنے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور جو ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے، کچھ زبردستی بھی لائے تھے، تو مسلمانوں کو اپنی تعداد پر فخر ہونے لگا۔ آج تو ہم جیتنے والے ہیں، آج تو ہم سے کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، آج تو دیکھو ہماری کتنی کثرت ہے۔ تو اب ہوا کیا کہ جو یہ لوگ تھے قبیلے والے، وہ پہلے وہاں پہنچے جگہ پر جہاں جنگ لڑی جانی تھی، اور وہاں جا کر چھپ گئے۔ اور جیسے ہی مسلمان انہوں نے انٹری کرنی شروع کری، اور انہوں نے تیر چلانے شروع کر دیے، اچانک تیر چلانے شروع کر دیے۔ یعنی مسلمان جو ایک تنگ گھاٹی سے گزر رہے تھے، ہوازن کے تیر اندازوں نے اچانک ان پر زوردار حملہ کیا، اور بہت سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، اور وہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹ کر بھاگے۔ اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ، ان کے ساتھ جو کہ ثابت قدم والے لوگ تھے، وہ بچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ وہ پیچھے ہٹنے والوں کو آواز دے کر بلائیں۔ حضرت عباس، کیونکہ ان کی آواز بہت بلند تھی، بہت تیز تھی، تو انہوں نے آواز دی، لوگوں کو بلایا، اور بجلی کی طرح مسلمانوں کے لشکر میں وہ آواز پھیل گئی، اور جو لوگ میدان جنگ چھوڑ چکے تھے، وہ نئے ولولے کے ساتھ، نئے جوش کے ساتھ واپس پلٹے، اور پھر پاسا پلٹا، اور پھر مسلمان جیتے، اور بہت تعداد میں، یعنی مسلمان کی جو ہے وہ جیت ہوئی تھی، ان کو بہت کچھ اس میں مال غنیمت بھی ملا۔ تو حقیقت یہ ہے، اللہ نے تمہاری بہت سی جگہ پر مدد کی، اور خاص طور پر حنین کے دن جب تمہاری تعداد کی کثرت نے تمہیں مگن کر دیا، مگر وہ کثرت تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم نے پیٹھ دکھا کر میدان سے رخ موڑ لیا۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی، سکون نازل کیا، اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا تھا، اللہ نے ان کو سزا دی، اور ایسے کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ یعنی اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی مسلمانوں کی، اور پھر سے ثابت قدم رکھا ان کو۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے تو یہ نصیب کر دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اور اے ایمان والو، مشرکین تو سراپا ناپاکی ہیں، یعنی وہ خود، وہ کون ہے؟ وہ نجس ہیں، یعنی ناپاکی ہیں۔ یعنی ناپاکی مطلب ان کے عقیدے جو ہیں، ان کے عقیدے ناپاک ہیں، ان کی جو ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہیں ان سے دور رہنا ہے، ان کے عقیدوں سے دور رہنا ہے۔ ہمیں کیا فالو کرنا ہے، کس کو فالو کرنا ہے؟ جو رسول اللہ بتا گئے، بس وہی جو کرائٹیریا ہمیں دے دیا گیا، ہمیں ایک اسٹینڈرڈ جو سیٹ کر دیا گیا ہے رسول اللہ کے تھرو، بس ہمیں وہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کسی اور کو نہیں دیکھنا، کسی اور کو کے کلچر کو اڈاپٹ نہیں کرنا، وہ ناپاکی ہیں، وہ ناپاک ہیں۔ لہٰذا وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں۔ اور مسلمانوں، یعنی اب مکہ فتح ہو رہی تھی، اب جب مکہ فتح ہو رہی تھی تو بس اب انہیں حج کرنے کا صرف اسی سال موقع ملنا تھا۔ اب اس کے بعد جب تک وہ مومن نہیں ہو جاتے، اب حج نہیں کرنے آئیں گے، اب بالکل بین کر دیا گیا ان کو۔ اور مسلمانوں، اگر تم کو مفلسی کا ڈر ہے تو اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے مشرکین سے بے نیاز کر دے گا۔ بے شک اللہ کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے، کیونکہ غیر مسلمانوں کو حج کرنے سے منع کر دیا گیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مکہ میں تجارت، لوگ بزنس کے لیے بھی آتے تھے، ہے نا، تو ان پر برا اثر پڑتا، بہت سے مسلمانوں کے بزنس ٹھپ ہو سکتے تھے، اور بہت سے تجارتیں جو ہیں وہ سٹاپ ہو سکتی تھیں، ہے نا، اور بہت سے لوگوں سے کانٹریکٹ ٹوٹ سکتے تھے بزنس کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر تمہیں اس کا ڈر ہے، مال کا ڈر ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا اور مشرکین سے بے نیاز کر دے گا، یعنی ان سے تم بے فکر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اور راستے دے گا اور برکتیں دے گا۔ اور وہ اہل کتاب جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ تو وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے، نہ دین حق کو اپنا دین مانتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کر دیں۔ یعنی اب اگر ان کو ایک موقع دیا گیا ڈہنے کا،
تھوڑا سا عرب میں، کہ اگر وہ یہاں پر رہنا چاہتے ہیں، جزیرۃ العرب میں رہنا چاہتے ہیں، عرب کی پیننسولا میں رہنا چاہتے ہیں، تو ان کو اب جزیہ دینا ہوگا، ٹیکس دینا ہوگا وہاں پر رہنے کے لیے۔ اور جزیہ کیا ہوتا ہے؟ جو غیر مسلم سے، اسلامک حکومت میں غیر مسلم سے لیا جاتا ہے اور ان کی حفاظت اس کے بدلے ان کی جاتی ہے۔ یہودی تو یہ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ سب ان کی منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ ان لوگوں کی سی باتیں کر رہے ہیں جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں۔ اللہ کی مار ہو ان پر، یہ کہاں اوندے بہ کے جا رہے ہیں، یعنی بہت جھوٹ یہ گڑھ رہے ہیں۔ اور انہوں نے اللہ کی بجائے اپنے احبار یعنی یہودی علماء اور راہبوں کو یعنی عیسائی درویشیوں کو خدا بنا لیا۔ یعنی وہ اپنے علماء کو اپنا خدا بنا بیٹھے تھے۔ خدا بنانے کا مطلب کیا تھا؟ کہ جو بھی ان کے علماء کہتے تھے وہی کام وہ کرتے تھے، یعنی حلال اور حرام ان کے علماء کرتے تھے تو اس کو وہ حلال سمجھ لیتے تھے، جس کو حرام کر دیا اس کو حلال۔ تو یہ خدا بنانا ہوتا ہے۔ اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک خدا کے سوا کسی کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ تو ان کی مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ منہ کی پھونکوں سے مراد کیا ہے؟ پروپیگنڈا۔ کیونکہ مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو، رسول اللہ کو اپنے منہ کے پروپیگنڈا سے، اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ کو اپنے نور کی تکمیل کے سوا ہر بات نامنظور ہے، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ہی بری لگے۔ قیامت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کا دین نافذ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے پہلے ساری دنیا میں ایمان پھیلے گا، اسلام پھیلے گا، اور چاہے یہ بات کتنی ہی بری ہو، کتنی ہی بری مشرکین کو لگے، کتنی ہی ناگوار گزرے، اللہ کی شریعت قائم ہوگی اور مکمل قائم ہوگی۔ اور اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دوسرے دن پر غالب کر دے، چاہے مشرکین کو یہ بات کتنی ہی ناپسند ہو۔ اے ایمان والو، یہودی احبار اور عیسائی راہبوں میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اور جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اب یہاں پر ایک تو یہ کہ ہمیں کسی کے پیچھے آنکھ بند کر کے نہیں جانا، آنکھ بند کر کے فالو نہیں کرنا۔ کوئی بھی کتنا بھی بڑا علماء ہو، عالم ہو، یا مفتی ہو، کتنا بھی بڑا، یہ دیکھ لے کہ وہ صحیح راستہ بتا رہا ہے تب اس کو فالو کرے۔ اگر وہ اللہ کے اور قرآن اور سنت کے اکارڈنگ باتیں بتا رہا ہے تو اس کو فالو کرے، ورنہ اس کا راستہ مت کریں، اپنا اس کے پیچھے نہ چلیں، کیونکہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے یہی کیا تھا۔ آنکھ آنکھ بند کر کے اپنے راہبوں کے پیچھے، اپنے علماء کے پیچھے چل دیے تھے۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ کس کا راستہ بتا رہے ہیں، کیا اللہ کا راستہ ہے بتا رہے ہیں، یا ان کی جو کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن نازل ہوا ہے اس کے اکارڈنگ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر۔ اور پھر سونے چاندی کو جمع کرنے کا یہاں پر آ گیا کہ زکوٰۃ، اگر ہم سونا چاندی ہمارے پاس ہے تو زکوٰۃ دینی ہوگی، ورنہ اگر زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کے راستے میں نہیں نکالتے، تو پھر اس کا زبردست عذاب ہوگا۔ یعنی کنز وہ مال ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے، تو یہاں ایسے سب لوگوں کو وارننگ دی جا رہی ہے، اگر وہ مال جمع کرتے ہیں اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کا حق نہیں دیتے، غریبوں کا حق نہیں دیتے، تو وہ قیامت کے دن مصیبت بن جائے گا، جس دن سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ پھر اس دن ان کی پیشانیوں کو، پہلوؤں کو اور پشتوں کو، یعنی کمر، ان کے ماتھے اور ان کی سائڈ، سب کو داغا جائے گا اس سے۔ جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں کو اور ان کی کروٹوں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے۔ اس لیے گن گن کر زکوٰۃ نکالیں۔ ایک نوز پن بھی ہوتا ہے نا، ایک نوز رنگ بھی ہوتی ہے، اس تک کی بھی زکوٰۃ نکالیں۔ جتنا بھی مال ہو، ٹوٹل مال، ایون ہمارے یہاں جو ہے نا جیسے چاندی، اس کے برتن بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، پیتل کے برتن، تانبے کے برتن بھی رکھے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اس کے بھی جب ہم بیچتے ہیں تو اس کی بھی قیمت ہوتی ہے نا، اور بڑھتی رہتی ہے۔
تو سب کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. جو برتن ہم یوز نہیں کر رہے، مان لیجیے تانبے کے برتن ہیں، ایسے کچھ برتن ہیں جن کو ہم یوز نہیں کر رہے، ہے نا، اور وہ سالہ سال صرف رکھے ہیں رکھے ہیں رکھے ہیں، اب وہ مال بن گیا. 1 سال تک اگر یوز نہیں کرا تو اب ان کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. یوز کر رہے ہیں تو پھر زکوٰۃ نہیں نکالنی ہوگی. ہاں، سونے چاندی پر اور کیش پر زکوٰۃ نکالنی ہوگی. جو کیش جوڑ جوڑ کر رکھا ہوا ہے، جو سالہ سال بس بینک میں پڑا ہے پڑا ہے پڑا ہے، خرچ ہی نہیں ہو رہا اس پر. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں، جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے چلتی آ رہی ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. اور ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں. یہی دین کا سیدھا سادہ تقاضا ہے. لہٰذا ان مہینوں کے معاملے میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، اور نہ تم سب مل کر مشرکوں سے اس طرح لڑو جیسے وہ سب تم سے لڑتے ہیں. یقین رکھو اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. کیونکہ مشرکین مکہ اپنی مرضی سے مہینوں کی تعداد کو آگے پیچھے کر لیتے تھے نا، کہ اس مہینے کو یہ مہینہ نہیں مان رہے، اور اپنی مرضی سے مہینے کو آگے پیچھے کر لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مہینوں کا ہیر پھیر ہے، مہینوں میں چینجز ہوتے ہیں، آگے پیچھے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. تمہیں کوئی اختیار نہیں مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کا. اور یہ نسئی یعنی یہ نسی کا قانون، یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا، یعنی نسی کا قانون تھا مشرکین عرب کے یہاں. تو مہینوں کو یعنی آگے پیچھے کر دینا تو کفر میں ایک مزید اضافہ ہے، اور جس کے ذریعے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے. اور یہ لوگ اس عمل کو 1 سال حلال کر لیتے ہیں اور 1 سال حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ نے جو مہینے حرام کیے ہیں ان کی بس گنتی پوری کر لیں، اور اس طرح جو بات اللہ نے حرام قرار دی اسے حلال کر لیتے ہیں. اب یہ کیا کرتے تھے، مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے نا، اور ایسا کرتے تھے کہ حج بھی جب آئے تو ایسے دنوں میں آئے جو پلیزنٹ دن ہوں، تاکہ ان کے مال میں بھی ترقی ہو، بزنس بہت زیادہ ہو، تجارت بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ تجارتی لوگ آئیں. ایسے میں یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے اور اپنی مرضی سے دن لے آتے تھے حج کے بھی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ منع ہے. ان کی بد عملی ان کے نگاہ میں خوشنما بنا دی گئی، خوبصورت بنا دی گئی، اور ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت تک نہیں پہنچاتا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا جب تم سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کوچ کرو تو تم بوجھل ہو کر زمین سے لگ گئے. یہاں پر غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے. غزوہ تبوک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور غزوہ حنین کے سفر سے واپس مدینہ تشریف لائے تو کچھ ٹائم بعد شام سے آنے والے کچھ سوداگروں نے، بزنس مین نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ رومی سلطنت، رومن لیجنڈز جو ہیں وہ اور ان کا بادشاہ ہرقل مدینہ منورہ پر ایک زوردار حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جس کے لیے اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر رکھا ہے. عرب کی سرحدوں پر وہ اس نے جمع کر لیا ہے، اور اپنی فوجیوں کو وہ سال بھر تنخواہ اس نے تنخواہ بھی دی ہے، یعنی بہت پہلے سے تیاری کر رہا ہے مسلمانوں پر اٹیک کرنے کی. تو صحابہ کرام اگرچہ اب تک بہت سی جنگیں لڑ چکے تھے، مگر اب وہ سب جنگ عرب کے اندر اندر تھی، عرب پینسولا کے اندر اندر تھی. اب جزیرۃ العرب سے باہر نکل کر یہ جنگ ہونی تھی، روم کے ساتھ یہ جنگ ہونی تھی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ یہ مقابلہ مسلمانوں کے ساتھ آ رہا تھا. تو اس میں ہر کسی کو نکلنا تھا، ہر کسی کو نکلنا فرض تھا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کوئی کسی کو آپشن نہیں تھا کہ وہ جو ہے رک جائے تبوک میں. اب اس میں دیکھیں کتنی آزمائش تھی اس جنگ میں نکلنے کے لیے. ایک تو یہ کہ 10 سال تک جو لگاتار جنگ کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ مکہ فتح کے بعد سکون کے کچھ لمحے تھے، اب وہ لمحے بھی چلے گئے. دوسری آزمائش یہ کہ جنگ کے لیے روانہ ہونا تھا تو ایسے وقت جب کی کھجوریں پک رہی تھی، اب ان کھجوروں کو ایسے ہی چھوڑ کر نکلنا تھا. اب وہ خراب ہو جاتی نا، کٹائی نہیں ہوتی، تو اب ان کو ایسے ہی چھوڑ کر نکلنا تھا فصلوں کو. اور جبکہ انہی کھجوروں پر اہل مدینہ کی سال بھر کی معیشت ان پر تھی، اور اسی حالات میں ان کو چھوڑنا تھا سب کچھ. اور ایک آزمائش یہ بھی تھی کہ سفر بہت لمبا تھا، تقریباً 800 میل کا یہ پورا سفر، یہ راستہ بتایا جاتا ہے بہت لمبا راستہ تھا. اور یہ کہ سواریاں بہت کم تھی، پیدل بھی چلنا تھا، اور پھر رومی سلطنت سے ٹکرانا تھا جو بہت بڑی طاقت تھی.
اور گرمی بہت تھی، انتہائی گرمی تھی. ایسی ایسی حالت میں مسلمانوں کو نکلنا تھا، اپنے جان مال جذبات سب کو قربان کر کے. تو یہاں پر بہت بڑی آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ جب اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کوچ کرنے کو کہا گیا تو تم زمین سے لگ گئے. کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھو، دنیاوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر بہت تھوڑا ہے. یہ صرف مسلمانوں کی آزمائش تھی. یہاں پر اب ہوا یہ تھا کہ یعنی 600 میل دور کا سفر، سخت گرمی، کھجوروں کے باغ پکے ہوئے، بچے گھر میں، بیوی سب کو چھوڑ کر، مال دولت نکلنا تھا. اب یہ آزمائش تھی مسلمانوں کی. اور اتفاق جب وہاں پہنچے، کیونکہ رسول اللہ کو یہ لگا کہ وہ ہم پر اٹیک کریں اس سے پہلے ہی ہم نکلیں گے اور ہم ان پر اٹیک کریں گے، شروعات کریں گے. اس سے کیا ہوا؟ رومی جو ہے ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے ہیبت بیٹھ گئی، روب بیٹھ گیا کہ وہ جو ہیں بجائے ڈرنے کے ہم پر ہی اٹیک کرنے کے لیے آ گئے. یعنی بہت بڑی طاقت ہے وہ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب بٹھا دیا. بجائے جنگ شروع کرنے کے، جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی وہ بھاگ گئے اور جنگ ہوئی نہیں. اور مسلمانوں کے درجات دیکھے کتنے بلند ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے کس قدر مدد کی مسلمانوں کی. یہ صرف ایک آزمائش تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں، مشکل میں، تنگی میں، ہر حالات میں. ہمیں نعمتیں دے کر، ہم سے نعمتیں چھین کر. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بس مکمل یقین کرنا ہے، اور یہ امید یہ رکھنی ہے کہ اس کے بدلے ہمیں جنت ملے گی. رمضان کے دن چل رہے ہیں، بہت مشقت والے دن ہیں. اللہ کے خاطر کھانا پینا آرام سب کچھ قربان کرنا ہے. آخرت کی کس لیے؟ آخرت کی جنت پانے کے لیے. اور اگر تم کوچ نہیں کرو گے، اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا، اور تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے. اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی اللہ کے دین کے لیے نہیں نکلے تو کیا بتا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ پھر دوسرے لوگ آئیں گے جو بہت متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، پھر وہ اللہ کا کام کریں گے. اگر تم ان کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو کچھ ان کا نقصان نہیں، کیونکہ اللہ ان کی مدد اس وقت بھی کر چکا جب ان کو کافر لوگوں نے ایسے وقت مکہ سے نکالا تھا جب وہ دو آدمیوں میں سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے. غار سور کی طرف اشارہ ہے یہاں پر، جب رسول اللہ کو بھی ہجرت کرنی تھی اور رسول اللہ اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ نکلے تھے. اور مشرکین مکہ نے لوگوں کو دوڑا دیا رسول اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے. تو اس وقت حضرت ابوبکر ان کے ساتھ تھے، تو مشرکین سے بچنے کے لیے 3 دن تک غار سور میں رہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مدد کی. مشرکین جو تھے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر غار تک پہنچ گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے غار کے منہ پہ مکڑی کا جالا بنا دیا اور کبوتروں نے گھونسلہ بھی بنا دیا، جس کو دیکھ کر وہ لوگ سمجھے شاید اندر کوئی ہے ہی نہیں. تو وہ واپس پلٹ گئے، وہ لوگ واپس پلٹ گئے. تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب وہ دونوں غار میں تھے اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی پریشان مت ہو، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. چنانچہ اللہ نے ان پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آئے تھے، اور کافر لوگوں کا بول نیچا کر دکھایا. بول تو اللہ کا ہی بالا ہے، اور اللہ زبردست حکمت والے ہیں. یعنی کیسے کیسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مدد کی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تم مدد نہیں کرو گے رسول اللہ کی تو کوئی پریشانی والی بات نہیں. اللہ تو ان کی مدد کر چکا ہے، ایسے ایسے نازک حالات میں بھی مدد کر چکا ہے. تو یاد رکھیں، حضرت ابوبکر نے ہر وقت رسول اللہ کا ساتھ دیا، ہر وقت. یہاں تک کہ ہجرت میں بھی ان کی خواہش تھی کہ ہجرت میں رسول اللہ کے ساتھ کروں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول بھی کی، اور پہلے سے ہی وہ تیاریاں کر رہے تھے اس کی امید کے ساتھ. جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو، چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو، اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. یعنی اگر تم ہلکے بھی ہو بوجھل بھی ہو، تمہیں نکلنا ہے، سفر میں تمہیں نکلنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. تو اس لیے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا، پہلے میں پوری کمپلیٹ ہو جاؤں، مکمل ہو جاؤں، پرفیکٹ ہو جاؤں، تب میں جو ہے اللہ کے راستے میں کام کروں گی، تب میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا دین پہنچاؤں گی. حالانکہ اگر ہمارے پاس ہمیں ایک آیت بھی آتی ہے نا، لا الہ الا اللہ، تو اسے بھی آگے پہنچا دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہلکے ہوں یا بوجھل ہوں، اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہو، کیونکہ پرفیکٹ کوئی نہیں ہو سکتا، پرفیکٹ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے.
اگر دنیا کا سامان کہیں قریب ملنے والا ہوتا اور سفر درمیانہ قسم کا ہوتا تو یہ منافق لوگ ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے، لیکن یہ کٹھن فاصلہ ان کے لیے بہت دور پڑ گیا، اور اب یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکل جاتے، کیونکہ منافق نہیں نکلے، کافرین نہیں نکلے، یہ لوگ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ یہاں پر منافقین کی طرف ویسے اشارہ ہے، کیونکہ وہ نہیں نکلے تھے جنگ تبوک میں، کیونکہ ان کو دکھ رہا تھا نا اتنی گرمی میں سواریاں بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیسے نکلیں؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی بات بتا رہے ہیں کہ اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، رسول اللہ سے جھوٹے وعدے کر رہے ہیں، جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں، اور اے پیغمبر اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، مگر تم نے ان کو جہاد میں شریک نہ ہونے کی اجازت اس سے پہلے ہی کیوں دے دی کہ تم پر یہ بات کھل جاتی کہ کون ہے جنہوں نے سچ بولا ہے، اور جو تم جھوٹوں کو بھی اچھی طرح جان لیتے، کیونکہ منافقین آ کے بہانے بنا رہے تھے نا، تو رسول اللہ نے ان کی بات مان لی، ٹھیک ہے مت جاؤ مت جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کو نہ جانے کی اجازت کیوں دے دی؟ ان کو اگر آپ نہیں دیتے تو پتہ چل جاتا کہ کون منافق ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں وہ اپنے مال اور جان سے جہاد نہ کرنے کے لیے تم سے اجازت نہیں مانگتے، اللہ تو متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ اجازت نہیں مانگتے لوگ، اجازت بار بار کون مانتے ہیں؟ منافق۔ جیسے مان لیجئے کہ بار بار جا رہے ہیں، مجھے کیا آپ کے ساتھ چلنا ہے، مجھے کیا آپ کے ساتھ، یا مجھے کیا اپنی قرآن کی کلاسز اٹینڈ کرنی ہے، ابھی تو میرا یہ کام بھی بچا ہے، اچھا امی کہہ رہی ہیں کہ قرآن کی کلاس لو، اچھا مجھے اٹینڈ کرنی ہے، اچھا مجھے اٹینڈ کرنی ہے بار بار، اچھا ابھی تو میرا یہ کام ہے، اچھا ابھی کچن میں یہ کام پڑا ہے، یعنی تب تک پوچھتے رہیں گے جب تک کہ وہ منع نہ کر دے، اچھا رہنے دو اپنا کام کر لو۔ یہی حال منافقین کا تھا، لیکن مسلمانوں کا حال کیا تھا؟ فوراً تیار ہو گئے، فوراً لبیک کہا، جیسے ہی حکم ملا فوراً لبیک کہا۔ تم سے اجازت تو وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک کی وجہ سے ڈاواڈول ہیں، اگر ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کرتے، یعنی اگر مجھے جیسے مان لو پہلے ہی اگر مجھے اللہ کے راستے میں نکلنا ہو، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے ارادے سے نکلنا ہو، تو میں کیا کروں گی؟ پہلے سے پہلے تیاری کروں گی، اگر واقعی مجھے ارادہ ہے میرا، اگر میرا پکا ارادہ ہے، پہلے سے پہلے اپنے کام بھی نپٹاؤں گی، تیاریاں بھی کروں گی، ساری تیاریاں کروں گی، پھر آ کر بیٹھوں گی۔ لیکن منافقین کا حال کیا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے تھے، بار بار بس پوچھتے تھے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا پسند نہیں کیا، اس لیے انہیں سست پڑا رہنے دیا اور کہہ دیا کہ جو اپاہج ہونے کی وجہ سے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو۔ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوتے تو سوائے فساد پھیلانے کے تمہارے درمیان کوئی اور اضافہ نہ کرتے، یعنی اگر اللہ کے راستے میں نکلتے منافق تو فساد ہی پھیلاتے اور تمہارے لیے فتنہ پیدا کرنے کی کوشش میں تمہاری صفوں کے درمیان دوڑے دوڑے پھرتے، اور خود تمہارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کے مطلب کی باتیں خوب سنتے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی اور یہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے معاملات کی الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ حق آیا اور اللہ کا حکم غالب ہوا اور یہ کڑتے ہی رہ گئے۔ یعنی پہلے بھی منافقین نے بہت زیادہ کوشش کی تھی کہ مسلمان کامیاب نہ ہوں، جیسے کہ مکہ فتح کے دوران، حنین کے دوران بہت کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا یعنی مسلمان جیتے نہ، غالب نہ آئے، اور طرح طرح کی پروپیگنڈا کرنا، فساد مچانا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ پہلے بھی کر چکے اب بھی کریں گے، اس لیے ان کو چھوڑ دو۔ اور انہی میں وہ صاحب بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک منافق شخص تھا جد بن قیس، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غزوہ تبوک میں شامل ہونے کی دعوت دی تو اس نے کہا یا رسول اللہ، میں جو ہے بڑا زن پرست آدمی ہوں، یعنی اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہوں، اور رومی جو عورتیں ہوتی ہیں نا وہ بہت خوبصورت ہیں، اور اگر میں انہیں دیکھوں گا تو صبر نہیں کروں گا اور میں فتنے میں پڑ جاؤں گا، اس لیے آپ مجھے فتنے میں مت ڈالیں، مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں جہاد نہ کروں۔ تو یہ دیکھیں بہانے کیا بنا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ارے فتنے میں ہی تو وہ خود پڑ گیا ہے، اور یقین رکھو کہ جہنم سارے کافروں کو گھیر کر لانے والی ہے، یعنی سب کو گھیر لے گی، اور اگر تمہیں کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پڑے تو کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا، اور یہ کہہ کر بڑے خوش واپس چلے جاتے ہیں۔ کہہ دو اللہ نے ہمارے مقدر میں جو تکلیف لکھی ہے ہمیں اس کے سوا اور کوئی تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی،
یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ مقدر میں لکھ دیا، ہماری قسمت میں لکھ دیا کہ یہ تکلیف پہنچنی ہے، تو وہ تکلیف پہنچ کر ہی رہے گی، چاہے ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں، گھر میں بیٹھے بیٹھے پہنچ جائیں۔ تو کتنی اچھی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلیں اور وہ تکلیف اللہ کے راستے میں پہنچے، تو پھر اس کا اجر کتنا زیادہ ہے۔ تو جو تکلیف پہنچنی ہے وہ پہنچ کر رہے گی، اس لیے اس کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا نہ چھوڑیں، اور وہی ہمارا رکھوالا ہے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور کہہ دو تم ہمارے لیے جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ آخرکار دو بھلائیوں میں سے ایک نہ ایک بھلائی تو ہمیں ملے گی۔ یعنی اگر ہم اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں تب بھی فائدہ، اور اگر جیت جائیں، غالب آ جائیں، تب بھی فائدہ، مال غنیمت بھی، عزت بھی، سب کچھ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اجر بھی، اور اگر شہید ہو جائیں تو فوراً جنت۔ تو دونوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے نا۔ اور ہمیں تمہارے بارے میں انتظار اس کا ہے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے سزا دے، بس اب انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ کہہ دو تم اپنا مال چاہے خوشی خوشی چندے میں دو یا بد دلی سے دو، وہ تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ جو منافقین تھے، جو یہ کہتے تھے کہ ہم مال تو دے دیں گے لیکن ہم جانا نہیں چاہتے، جو امیر تھے، مال تو دے دیں گے لیکن ہم جائیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو سستی میں پڑے ہوئے ہیں نا، انہیں سستی رہنے دو، ضرورت نہیں ہے ان کے مال کی۔ جو بد دلی سے خرچ کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، سستی کے مارے پڑھی ہوئی نمازیں اور بد دلی کے ساتھ دیے ہوئے صدقات اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں، اللہ کو قبول نہیں، اللہ کو نہیں چاہیے، کیونکہ تم ایسے لوگ ہو جو مسلسل نافرمانی کرتے ہو۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خوش دلی سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا ہے، خوش دلی سے، فوراً نماز کا وقت ہو جائے فوراً اٹھ جائیں، یہ نہیں کہ سست ہوتے ہوئے اینڈ میں، اور بالکل ہم سے اٹھا نہیں جا رہا، ہماری طبیعت خراب ہے تو نماز ہی چھوڑ دی۔ اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے، گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے، ہے نا؟ سبحان اللہ، کتنے بڑے آدمی ہیں اور کیسے کام کر رہے ہیں۔ اور پھر یعنی وہ کہتی ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پرائیورٹی کس کو دیتے ہیں؟ اپنے کاموں کو، پرائیورٹی دیتے ہیں اپنے جابس کو، پرائیورٹی دیتے ہیں اپنے گھر کے کاموں کو، ہم اپنے جو بھی ہم نے مصروفیات بنا رکھی ہیں، لیکن نماز کو ہم پرائیورٹی نہیں دیتے۔ جبکہ ہمارا دین ہمیں یہ کیا سکھاتا ہے؟ رسول اللہ کیا کہتے تھے؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز ہمارے سارے کام آسان کرتی ہے، نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، نماز سے اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نمازوں کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بد دلی سے پڑھی جانے والی نماز یا کوئی بھی ایسے بد دلی سے کیے جانے والے کام، صدقات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، سستی والے کام پسند نہیں۔ اس لیے دین میں ایکٹیو رہنا چاہیے۔ ہم اگر کچھ بھی کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کام کر رہے ہیں، ایکٹیو ہو کر کریں۔ اور ان کے چندے قبول کیے جانے میں رکاوٹ کی کوئی اور وجہ اس کے سوا یہ نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور یہ نمازوں میں آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، اور کسی نیکی میں خرچ کرتے ہیں تو برا مانتے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں نمازوں میں سستی، یہ منافقت کی علامت ہے۔ تمہیں ان کے مال اور ان کی اولادوں کی کثرت سے تعجب نہیں ہونا چاہیے، اللہ تو چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے ان کی دنیاوی زندگی میں انہیں عذاب دے، اور ان کی جان بھی کفر ہی کی حالت میں نکلے۔ جس کے پاس بہت مال ہے اس کو دیکھ کر یہ مت سوچو کاش میرے پاس بھی آ جاتا، یہ مت سوچو، بلکہ وہ مال ہی ان لوگوں کو فتنے میں ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر وہ تم میں سے ہیں، یعنی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اللہ اگر ان کو کوئی پناہ گاہ مل جاتی یا کسی قسم کی غار، یعنی غار مل جاتی، تو وہ اس میں بیٹھنے کی اور کوئی اور جگہ، اور یہ کہ بے لگام بھاگ کر ادھر ادھر کا رخ کر لیتے، یعنی غار میں چھپ جاتے یا ادھر ادھر بھاگ جاتے۔ اور انہی منافقوں میں وہ بھی ہیں جو صدقات کی تقسیم کے بارے میں آپ کو تانا دیتے ہیں۔ صدقات کے بارے میں رسول اللہ کو منافقین تانا دیتے تھے کہ یہ رسول اللہ جو ہیں اس کی تقسیم صحیح نہیں کرتے، اعتراض کرتے تھے۔ چنانچہ اگر انہیں صدقات میں سے ان کی مرضی کے مطابق دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جاتے تھے، اگر انہیں ان کی مرضی کے مطابق نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے تھے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ اللہ اور رسول نے جو انہیں دیا تھا، کیا اچھا ہوتا
کہ اس پر راضی رہتے اور کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اور کیا کہتے؟ حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. آئندہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا اور اس کا رسول بھی. تو ہم اللہ ہی سے ہم لو لگائے ہوئے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام کریں یہ امید نہ لگائیں کہ ہمیں دنیا میں اس کا کچھ بھی بدلہ ملے گا، بلکہ کیا کہیں اللہ کا کام کر رہے ہیں کس نیت سے؟ حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور مجھے اللہ سے ہی چاہیے اس کا بدلہ، مجھے دنیا سے اس کا بدلہ نہیں چاہیے. صدقے، یہاں پر صدقات کس کا کہا گیا؟ زکوٰۃ کا حکم آیا ہے کہ صدقے تو دراصل حق ہیں فقیروں کا، مسکینوں کا اور ان اہلکاروں کا جو صدقات کی وصولی پر مقرر ہے. یعنی جو لوگ اس کام پر ہوتے تھے نا، اسلامی حکومت میں صدقے وصول کرتے تھے، ان کی جو تنخواہ دی جاتی تھی اسی میں سے، اور ان کا جن کی دلداری مقصود ہو، یعنی جو نئے نئے اسلام لائے ہوں اور ان کو ضرورت ہو، نیز انہیں غلاموں کو آزاد کرنے میں، قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کے راستے میں مسافروں کی مدد میں خرچ کیا جائے. یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. ہمیں زکوٰۃ کن کن کو دینا ہے یہاں پر بتا دیا گیا، کن کن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور انہی منافقین میں وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو دکھ پہنچاتے ہیں اور ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو سراپا کان ہے، یعنی کان کے کچے ہیں، کسی کی بھی کانوں میں باتوں میں آ جاتے ہیں. کہہ دو وہ کان ہیں اس چیز کے لیے جو تمہارے لیے بھلائی ہیں، اور وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کی بات کا یقین کرتے ہیں، اور تم میں سے جو ظاہری طور پر ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے بھی وہ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں. اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں ان کے لیے دکھ دینے والے عذاب کی تیاری ہے، یعنی دکھ دینے والا عذاب ہے ان کے لیے جو رسول اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں. مسلمانوں، یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں اس لیے کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں، حالانکہ اگر یہ واقعی مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ وہ ان کو راضی کریں. یعنی راضی ہمیں کس کو کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو. کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لے گا تو یہ بات طے ہے کہ اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. یہ بڑی بھاری رسوائی ہے. منافق لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کہیں کوئی ایسی صورت نہ نازل کر دی جائے جو انہیں منافقوں کے دل کے حال بتا دے. نہیں، منافقوں کو ڈر بھی لگتا تھا کہ ایسا نہ ہو مسلمانوں کے کو ایسی صورت نازل ہو جائے کہ ہمیں پتہ چل جائے ہم منافق ہیں، لیکن پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے. کہہ دو اچھا تو تم مذاق اڑاتے رہو، اللہ وہ بات ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو. یعنی اللہ بتا دے گا کہ کون منافق ہے، اور اگر تم ان سے پوچھو تو یقیناً یوں کہیں گے ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے. کہہ دو کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ دل لگی کر رہے ہو؟ بہانے نہ بناؤ. تم ایمان کا اظہار کرنے کے بعد کفر کے مرتکب ہو چکے ہو، تم ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہو. اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیں تو دوسرے گروہ کو ضرور سزا دیں گے. یعنی منافقین میں سے جو توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے، کیونکہ اور جس نے توبہ نہیں کی اس کو سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم لوگ ہیں. منافق مرد یا منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہیں. اب یہاں پر بتا دیا مرد اور عورتیں سب ایک طرح کے ہیں. وہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں، بھلائیوں سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، یعنی خرچ نہیں کرتے. اور انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اللہ نے ان کو بھی بھلا دیا. بے شک یہ منافق بڑے نافرمان ہیں. یعنی خرچ نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، یہ کس کی علامت ہے؟ منافقت کا سائن ہے. یہ اللہ نے منافق مرد اور منافق عورتیں اور تمام کافروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہی ان کو راس آئے گی. اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے اور ان کے لیے اٹل عذاب ہے. منافقوں، تم انہی لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے گزر گئے. وہ طاقت میں تم سے زیادہ مضبوط اور مال اور اولاد میں تم سے زیادہ تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے حصے کے مزے اڑا لیے. پھر تم نے اسی طرح اپنے حصے کے مزے اڑائے جیسے تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے کے مزے اڑائے تھے، اور تم بھی ویسے ہی بےہودہ باتیں میں پڑے ہوئے ہو جیسے وہ پڑے تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ویسٹ ہو گئے، غارت ہو گئے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گھاٹے کا سودا کیا. کیا ان منافقوں کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ نوح علیہ السلام کی قوم، عاد اور سمود اور ابراہیم کی قوم، مدین کے باشندے اور وہ بستیاں جنہیں الٹ پلٹ کر ڈالا. ان سب کے پاس ان کے رسول روشن روشن نشانیاں لے کر آئے تھے. پھر اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا.
اور مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. مومن مرد اور مومن عورتیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. تو ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے بجائے اس کے کہ ہم الگ الگ ہو جائیں, ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ جائیں. اللہ تعالیٰ خاص طور سے جب اللہ تعالیٰ کا کام کر رہے ہوں نا, تو ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہوں اور ساتھ میں مل کر کام کر رہے ہوں, کبھی بھی ساتھ نہ چھوڑیں. کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں, وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں. ان کے اندر خاص بات کیا ہوتی ہے, کیسے بھی کسی بھی طرح کوئی کسی کام میں پرفیکٹ ہوتا ہے, کوئی کسی کے پاس کوئی اسکل ہوتی ہے, جس کے پاس جو بھی اسکل ہے اس کے تھرو کام کریں. نیکی کا حکم دینا آج کل جو ہے ہم بہت طریقے سے کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا ہے نا, واٹس ایپ کا زمانہ آ گیا, بہت ترقی کر لیا آج ہم نے. اسی اسکل کو ہم, اسی لیپ ٹاپ کو ہم, اسی انٹرنیٹ کو, اسی موبائل کو اگر ہم اللہ کے کام کے لیے یوز کریں, اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے, اللہ کے قرآن کو آگے بڑھانے کے لیے, تو وہ یہی ہے کہ وہ لوگ, ان کی خاص کوالٹی کیا بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں, امر بالمعروف اور برائی سے روکتے ہیں, نہیں انل منکر, اور نماز قائم کرتے ہیں, اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی فرما برداری کرتے ہیں, یعنی نافرمانی سے روکتے ہیں, یعنی فرما برداری کرتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنی رحمت سے نوازے گا. اللہ یقیناً اقتدار کا مالک اور حکمت کا بھی مالک ہے. نمازیں, زکوٰۃ, روزے, یہ سب تو ہیں ہی, لیکن ساتھ میں ضروری کیا ہے, نیکی کا حکم دینا, برائیوں سے روکنا. اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے ان باغات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہ ان پاکیزہ مکانات میں جو سدا بہار باغات ہوں گے, یعنی ہمیشہ کے, اور ان کی طرف سے اور وہ اللہ کی طرف سے خوشنودی تو سب سے بڑی چیز ہے. یعنی جنت والوں کو جو نصیب ہوگی کامیابی, وہ کیا, اللہ تعالیٰ کی رضا جو سب سے بڑی ہوگی, اللہ تعالیٰ کا دیدار. یہی تو زبردست کامیابی ہے. اے نبی, کافروں اور منافقین سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. سختی کب کرنی ہے, جب جنگ کے حالات آ جائیں, بس پھر ڈٹ جاؤ. اب دیکھیں نا, عبداللہ بن ابئی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی دشمنی رکھی, لیکن جب وہ فوت ہو گیا, قبر میں لٹایا گیا, تو روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے اسے نکالا, گود میں اس کا اپنا سر رکھا, اپنی گود میں اس کا سر رکھا اور لاب دہن اس پر ڈالا, اور اس کے لیے استغفار کی دعا بھی کی تھی. تو رسول اللہ اتنے نرم دل تھے. یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں کہ انہوں نے فلاں بات نہیں کی, حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کہی ہوتی ہے, اور اپنے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا ہوتا ہے. کس کا حال ہے, یہ منافقین کا حال ہے. وہ قسم کھا کھا کر کیا کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے, ہم کفر نہیں کرتے, حالانکہ وہ کفر کرتے تھے. انہوں نے وہ کام کرنے کا ارادہ کر لیا تھا جس میں یہ کامیابی حاصل نہ کر سکے, اور انہوں نے صرف اس بات کا بدلہ لیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دیا. اب اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا, اور اگر یہ منہ موڑیں تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا, اور روئے زمین پر ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا. ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. منافقین نے ایک چال چلی تھی, ایک پلاننگ کی تھی کہ, اور وہ پلاننگ کامیاب نہیں ہوئی. یعنی عبداللہ بن امی نے ناپاک ارادے ظاہر کیے, اور جب کہا جاتا ہے کہ جب مسلمانوں کو مدینہ سے یعنی جب مسلمانوں کو نکال دیا گیا تھا مکہ سے, اور راستے میں یعنی منافقین ایک جگہ ایسی بھی آئی تھی جب جنگ کے لیے بھی جا رہے تھے رسول اللہ, جب مدینہ منورہ سے ارادہ کر رہے تھے نا وہ لوگ منافقین کہ رسول اللہ کو مدینہ سے بھی نکالنا ہے, اس وقت کی یہ بات ہے کہ جب غزوہ تبوک ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے وقت جب تبوک سے واپس آ رہے تھے, تو منافقین کے 12 آدمیوں نے نقاب پہن کر رسول اللہ کی تیاری میں گھات لگا کر بیٹھ گئے کہ جیسے رسول اللہ ملیں گے ان پر حملہ کریں گے. لیکن رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی اور اللہ نے رسول اللہ کو بچا لیا. تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے, ادروائز کوئی ان کا یار و مددگار نہیں ہوگا پوری روئے زمین پر. اور انہی میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر وہ اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے, یقیناً ہم نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. لیکن جب اللہ نے اس کو اپنے فضل سے نوازا تو وہ کنجوسی کرنے لگا اور منہ موڑ کر چلا گیا.
یہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا تو ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلیں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہم جو ہے کنڈیشن لگا دیتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے میری یہ بات کری مان لی تو میں روزے رکھوں گی, یہ کر لیا تو میں زکوٰۃ دوں گی, اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گی. حالانکہ یہ کام تو میں ہر حال میں کرنا ہے نا. تو کچھ ایک شخص ایسا بھی تھا جس کا نام سالبہ آتا ہے, اس نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ دعا کریں کہ میں مالدار ہو جاؤں. تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں, مال فتنے میں ڈال سکتا ہے, لیکن اس نے بار بار کہا تو رسول اللہ نے دعا کری. اب دھیرے دھیرے کیا ہوا, اس کو مال ملا, مال میں برکت ہونے لگی, مویشی اس کے بڑھتے گئے, اس کی نمازیں چھوٹنے لگیں اس کی دیکھ بھال میں. پھر اس کو باہر نکلنا پڑا شہر سے, پھر اور دور ہو گئی اس کے لیے مسجد. پھر نتیجہ یہ ہوا جمعے کی نماز میں آتا تھا, پھر اور دور ہو گئی تو پھر جمعے کی نماز میں بھی آنا چھوڑ دیا. اور جب اس سے صدقہ لینے کی باری آئی, زکوٰۃ لینے کی باری آئی, تو پھر گیا کہ میں نہیں دے رہا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جب اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں تو پھر وہ پھر جاتے ہیں. کیا انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ ان کی تمام چھپی ہوئی باتوں کو اور سرگوشیوں کو جانتا ہے, اور یہ کہ اس کو غیب کی ساری باتوں کا علم ہے. یہ منافق وہی ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والوں کو بھی تانا دیتے ہیں, اور ان لوگوں کو بھی جنہیں اپنی محنت کی آمدنی کے سوا کچھ اور میسر نہیں, اس لیے وہ ان کا مذاق بناتے ہیں اور اللہ ان کا مذاق بناتا ہے, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اے نبی, تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو, اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے تب بھی انہیں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا, اور اللہ نافرمانوں تک کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی کتنی بھی بار ان کے لیے استغفار کرو, اللہ تعالیٰ منافقین کو بخشنے والے نہیں. اور جن لوگوں کو اچھا دیکھیں, منافقت کتنی بری وارننگ ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. منافقت کتنی بری برائی ہے, اور ہمیں اپنے آپ کو دیکھتے رہنا چاہیے, اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. کہیں میں منافق تو نہیں, کہیں میرے اندر نفاق تو نہیں, کہیں میں نماز میں سستی کر کے تو نہیں آتی, کہیں میں جب خرچ کرتی ہوں تو مجھے یہ ڈر تو نہیں لگتا کہ یہ ختم ہو جائے گا, نہیں مجھے خرچ نہیں کرنا, یا میں خرچ کرنے میں بھی سستی دکھاؤں, نمازوں میں سستی دکھاؤں, لوگوں کے ساتھ خیر خواہ نہ ہوں, دل میں کچھ ہے زبان پر کچھ ہے. ہمیشہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے رہیں کہیں میں منافق تو نہیں, کیونکہ منافقوں کا حال بہت برا ہے. اور جن لوگوں کو غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے دیا گیا تھا, وہ رسول اللہ کے جانے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے پر بڑے خوش ہوئے, اور ان کو یہ بات ناگوار تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے جان اور مال سے جہاد کریں. انہوں نے کہا تھا اگر گرمی میں نہ نکلو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس گرمی میں مت نکلو, کہو جہنم کی آگ گرمی سے کہیں زیادہ سخت ہے, کاش ان کو سمجھ ہوتی. ہمیں یہ ہوتا ہے نا, اتنی دھوپ میں قرآن سننے کیسے جائیں, اتنی دھوپ ہے, اتنی گرمی ہے, اتنی گرمی میں ہم کیسے بیٹھے ہیں اتنی دیر, 1.5 گھنٹہ, اس میں بھی 5 منٹ 10 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں, اتنی ہم کیسے برداشت کریں. تو یہ یاد رکھیں کہ اگر ہمیں یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی, اللہ کے راستے میں نکلنے ہمیں یہ گرمی اور یہ دھوپ روک دیتی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ آگ کیسے برداشت ہوگی جہنم کی جو بہت سخت ہے. اب یہ لوگ دنیا میں تھوڑا ہی ہنس لیں, پھر آخرت میں خوب روتے رہیں, کیونکہ جو کچھ کمائی یہ کرتے رہے ہیں اس کا یہی بدلہ ہے. اے پیغمبر, اس کے بعد اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی گروہ کے پاس واپس لے آئے تو یہ کسی اور جہاد میں نکلنے کے لیے تم سے اجازت مانگے تو ان سے کہہ دینا اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں چل سکو گے, اور میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے کبھی نہیں لڑ سکو گے. تم نے پہلی بار بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا, لہٰذا انہی کے ساتھ بیٹھے رہو جن کو معذوری کی وجہ سے پیچھے رہنا تھا. یعنی کیونکہ جیت ہوئی تھی نا مسلمانوں کی, تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اگر یہ تم سے یہ کہیں کہ ہمیں اب آپ کے ساتھ جہاد میں جانا ہے آئندہ, تو ان کو منع کر دینا کہ نہیں, تم بیٹھے رہے تھے نا تبوک کے موقع پر, اب بھی بیٹھے رہو, اب نہیں نکل سکتے میرے ساتھ. اور اے پیغمبر, ان منافقین میں جو کوئی مر جائے تو تم اس پر نماز جنازہ مت پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا. یقین جانو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا تھا اور اس حالت میں مرے تھے کہ وہ نافرمان تھے. صحیح بخاری میں بھی اس کا شان نزول آتا ہے. عبداللہ بن ابی جو تھا وہ تو تھا ہی منافق کا سردار, لیکن ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن عبداللہ سچے اور پکے مسلمان تھے. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ان کے نماز جنازہ پڑھائیں ان کے فادر کی, تو بار بار اصرار کرنے پر, بار بار کہنے پر نماز جنازہ پڑھا دی. پھر بعد میں یہ حکم آیا کہ اب کسی بھی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی. اور تمہیں ان کے مال اور اولاد کی کثرت سے تعجب نہیں ہونا چاہیے. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے ان کو دنیاوی زندگی میں عذاب دے دے اور ان کی جان بھی کفر ہی کی حالت میں نکلے. اور جب کوئی صورت
یہ حکم لے کر نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کی رفاقت میں جہاد کرو، تو ان منافقین میں سے وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں، یعنی جن کے اندر طاقت ہے، پیسے ہیں، مال ہے، دولت ہے، تم سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل ہونے دیجیے جو گھر میں بیٹھے رہیں گے، یہ اس بات سے زیادہ خوش ہیں کہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل ہو جائیں۔ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، چنانچہ وہ نہیں سمجھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں، انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، انہی کے لیے ساری بھلائیاں ہیں، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ بار بار مال کو خرچ کرنے کا حکم آ رہا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ ہم دیکھیں ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی بھی ایسی جگہ ہو، ادارہ ہو، مدرسہ ہو یا پھر انسٹیٹیوٹ ہو، اکیڈمی ہو، مال خرچ کرتے رہنا چاہیے، ان کے ساتھ کنٹریبیوشن کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے ان کے لیے وہ باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اور دیہاتیوں میں سے بھی بہانے باز لوگ آئے ہیں کہ ان کو جہاد سے چھٹی دے دی جائے، اور اس طرح جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا وہ سب بیٹھے رہیں۔ ان میں سے جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کمزور لوگوں پر جہاد میں نہ جانے کا کوئی گناہ نہیں، نہ بیماروں پر، نہ ان لوگوں پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخلص ہوں، یعنی نیت ان کی صاف ہو۔ نیک لوگوں پر کوئی الزام نہیں، اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس اس غرض سے آئے کہ تم انہیں کوئی سواری دے دو، اور تم نے کہا میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں، تو وہ اس حالت میں واپس گئے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں اور ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ کچھ لوگوں کی یہاں پر تعریف ہو رہی ہے۔ روایت میں ہے کہ 7 انصاری صحابہ تھے اور جو غریب تھے، لیکن ان کے اندر یہ شدید خواہش تھی کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ جو ہیں جنگ کرنے کے لیے نکلے، تبوک میں نکلے، ان کے لیے شوق تھا، ان کو جہاد میں جانے کا شوق تھا، لیکن کیونکہ اس سواری کی بہت قلت تھی، کہا جاتا ہے ایک ایک اونٹ پر 7 لوگ، 8 لوگ سوار تھے، اور وہ بھی کچھ دیر وہ بیٹھتے تھے، کچھ دیر جو پیدل والے ہوتے تھے وہ بیٹھتے تھے، اب ان کے لیے بالکل سواری نہیں تھی۔ تو جب وہ رسول اللہ کے پاس گئے تو رسول اللہ نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ سواری نہیں ہے، میں تمہیں نہیں لے جا سکتا، مال کی کمی تھی نا بہت۔ تو جب وہ پلٹے تو اس نیت ان کے آنکھوں میں آنسو تھے، یعنی ان کے دل لرز گیا۔ سوچیں ذرا، اگر مجھے بہت شوق ہے قرآن کی کلاس اٹینڈ کرنے کا اور میں جو ہے قرآن کی کلاس اٹینڈ نہ کر پاؤں کسی وجہ سے، تو میرے دل کا کیا حال ہوگا؟ یا مجھے بہت شوق ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا لیکن میں نہ نکل پاؤں تو کیا حال ہوگا؟ تو ایسے ہی ہوا کہ ان کو تبوک میں جانا تھا، لیکن وہ جو ہے سواری کم ہونے کی وجہ سے نہ گئے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ ہر وقت رسول اللہ کے ساتھ تھے، ثواب میں، نیکیوں میں، اجر میں۔ اب الزام تو یعنی گناہ تو ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہونے کے باوجود تم سے اجازت مانگتے ہیں، اور وہ اس بات پر خوش ہیں کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل ہو گئے، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اس لیے انہیں حقیقت کا پتہ ہی نہیں، لا علم ہے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ نیکیوں کے لیے دل کی تڑپ بڑی کام آتی ہے، تڑپ ہونی چاہیے، نیکیوں کے لیے ہمارے دل میں ارادے ہونے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کے ارادے سے نکلے اور راستے میں موت آ جائے تو اللہ اس کے لیے قیامت کے دن تک حج کرنے والوں کے برابر ثواب لکھ دے گا، اسی طرح عمرے کا، اسی طرح جہاد کا۔ اب ہم کوئی نیکی کا ارادہ کر لیں، مان لو میرا ارادہ ہے کہ مجھے یہ قرآن مکمل کرنا ہے، نیکی کا یہ ارادہ کیا اور مجھے راستے میں ہی یعنی مجھے آدھے سفر میں ہی موت آ جاتی ہے۔ اب ذرا دیکھیں بہت سے لوگ ایسے تھے کہ خود میری اکیڈمی میں بھی کہ جب وہ لاک ڈاؤن کا جب زمانہ تھا، یعنی جب ابھی کرونا جو تھا بہت پیک پر تھا، تو کچھ لوگوں نے قرآن کی کلاسز شروع کی تھی، لیکن بیچ میں ہی پھر پورا قرآن بھی نہیں ہو پایا تھا، ان کا انتقال ہو گیا کرونا کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے۔
تو ایسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ یعنی قیامت کے نزدیک، قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے اس حال میں کہ ان کا قرآن پورا ہو چکا ہوگا. اسی طرح کوئی حفظ کر رہا ہوگا، راستے میں ہی بیچ میں ہی اس کا انتقال ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اٹھے گا اس حالت میں کہ اس کا حفظ پورا ہو چکا ہوگا. اسی طرح حاجی اگر وہاں پر انتقال ہوا ہوگا تو یہ لبیک پکارتے ہوئے اٹھے گا. اسی طرح جو نیکی کا کام ہم سے بیچ میں چھوٹ گیا وہ مکمل ہو چکا ہوگا انشاءاللہ. تو نیکیوں کی تڑپ ہونی چاہیے، ارادے ہونے چاہیے. بس ایک کام جو شروع کر دیا اس سے ہمیں رکنا نہیں چاہیے، اس کے اجر بہت ہے، اس کا ثواب بہت ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.